अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स में आपका ढेर सारा वेलकम। लम्स जुनून की अदर एपिसोड के साथ हाजिर हुई हूँ। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया करें। और साथ साथ मुझे सजेस्ट करें कि मैं आपके लिए इसके अलावा कौन सा नावल लेकर आऊँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जल्दी आप तक एपिसोड्स पहुँचा सकूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें कि आपको नावल कैसा लग रहा है। चलें स्टार्ट करते हैं। मीर प्लीज़ सामने से हटें, मुझे तैयार होने दें। मिनहा ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी हुई तैयार हो रही थी और शामिर ड्रेसिंग मिरर के साथ टेक लगाए हुए खड़ा था। इसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। एक तो शामिर इसे पहले ही पैंट के साथ शर्ट पहनाकर ऊपर लंबा कोट पहना दिया था। मिरहा ने ऐसी ड्रेसिंग कभी नहीं की थी, इसलिए वो पहले बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ऊपर से शामिर कब से ड्रेसिंग के साथ टेक लगाए हुए खड़ा इसकी गहरी नज़रों को देख रहा था। मिठा इसकी नज़रों से बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मेरी जान, मैंने तुम्हें तैयार होने से रोका तो नहीं है। अगर ये बंदा नाचीज खड़ा हुआ अपनी बीवी को देखकर दूर से अपना दिल खुश कर रहा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? मेरी नज़रें तुम्हारे हुस्न का सदका उतार रही हैं। वो बहकी हुई नज़रों से इसे देखकर कुमारी भरे लहजे में बोलता हुआ इसके करीब आ रहा था। मिठा के बढ़ते हुए कदमों को देखकर कदम पीछे की जानिब उठाने लगी। शामिर ने आगे बढ़कर इसकी कलाई को मजबूती से थाम लिया। झटके से इसे अपनी जानिब खींचते हुए इसकी पुश्त को अपने सीने से लगाकर अपने लब इसकी नाजुक सी गर्दन पर रखकर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा। मीर नहीं। शामिर का यूं कलाई थामकर खींचते हुए इसे अपने साथ लगाने से मिरहा के चेहरे पर डर के वही तासुरात जाहिर होने लगे थे। मिरहा मेरी जान, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत हो। अब तो बात मोहब्बत से बढ़कर इश्क की गहराइयों तक पहुंच चुकी है। मेरी जान, मेरी मोहब्बत को इस दरिंदे की वहशत से मत मुशाबा दो। मैं तुम्हारा महरम हूँ और तुम पर हक मुझे अल्लाह ने दिया है। मुझे छूना, तुम्हारे करीब आना और तुमसे रिश्ता बनाना, इस सब की इजाज़त मुझे मेरा खुदा देता है। निकाह के 3 बोलों की अहमियत को समझो प्लीज़ मिरहा। एक कदम मेरी जानिब बढ़ाकर तो देखो, मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से थाम लूँगा। सिर्फ एक कदम मेरी मोहब्बत की दहलीज पर रखो, मैं तुम्हें अपनी चाहत के तहत तख्त पर बिठा लूँगा। एक कदम मेरी जानिब बढ़ाओ, मैं तुम्हें अपने अंदर समा लूँगा। मगर जब तक तुम पूरे दिल से मेरी होने के लिए तैयार नहीं, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुमसे शादी ज़बरदस्ती की थी, मगर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला तुम्हारा होगा। मैं मोहब्बत में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। वो मिरा के हाथ को छोड़ते हुए दूर हुआ। मीर, मैं आपको नाराज़ नहीं करना चाहती। मैं आपको कैसे बताऊँ कि ये डर मुझे आपकी जानिब कदम बढ़ाने नहीं देता। मिरहा ने बेचैन होकर जाते हुए शामिर का हाथ थाम लिया। इसने अपनी बात को बड़े शर्मिंदा अंदाज से कहा। कहते हुए इसकी आंखों से बेख्तियार आंसू छलक कर बाहर आ गए, जो चीख चीख कर मिरहा के दिल पर और रूह पर लगे हुए जख्मों की गवाही दे रहे थे। मेरी जान, सिर्फ एक बार थोड़ी सी हिम्मत करके मेरी मोहब्बत की पनाहों में आकर तो देखो। तुम्हारे हर दर्द की दवा मेरी कुर्बत है। मेरी कुर्बत तुम्हारी रूह पर लगे हुए हर जख्म को धो देगी। मेरी जान, एक बार तो अपने शौहर पर एतमाद करके देखो। शामिर इस कदर मोहब्बत भरी मीठी बातों से मिरहा का दिल भर आया। रोते हुए मासूम बच्चों की तरह इसके होंठ कांप रहे थे। वो दिल से शामिर की मोहब्बत को समझ रही थी। इसे शामिर की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर चाहकर भी अपने डर से जीत नहीं पा रही थी। मेरी जान, रो नहीं। जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं होगी, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? मिरहा, जो ना तो अपने डर से पूरी तरह से जूझ पा रही थी और ना ही शामिर को खुद से दूर देख सकती थी। मैं अपनी जान से कभी नाराज हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने दिमाग से इस तरह की बातें निकाल दो। खुश रहो, तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आया हूँ। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सी अच्छी यादें इकट्ठी करनी है। कल को हम अपने बच्चों को दिखाएंगे कि इनकी मम्मी पापा कितने रोमांटिक हुआ करते थे। बस प्लीज तुम अपने स्ट्रेस से बाहर आओ और एंजॉय करो। बच्चों वाली बात पर मेरा शर्मा कर नजरें झुकाए ब्लश कर रही थी। हाय सदके जाऊं, मेरे होने वाले बच्चों की माँ इतनी खूबसूरत है, मेरी जरा सी रोमांटिक बातों पर इसे इतना ब्लश करती है। लगता है कि मेरे बच्चे तो गुलाब जैसे पिंक ही पैदा होंगे। शामिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोगों को नीलम वैली के लिए निकलना है। जिस जगह पर आप नाम बता रहे हैं वहां क्या देखने के लिए?
میرا کشمیر پہلی بار آئی تھی تو اس لیے اسے یہاں کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتا تھا۔ ویسے تو یہاں پر بہت سے خوبصورت مقامات ہیں دیکھنے کے لیے، کشمیر کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، مگر یہاں کی مشہور جگہ میں ایک جگہ نیلم ویلی نیلم ویلی کو آزاد کشمیر کی ایک مشہور ترین جگہ سمجھا جاتا ہے، جو نہایت ہی خوبصورت اور دلکش ہے۔ وادی نیلم اپنی خوبصورتی سے سیاحوں میں بہت مشہور ہے۔ ہر سال پاکستان اور بیرون ملک سے سیاح بڑی تعداد اس وادی میں گھومنے آتے ہیں۔ یہاں پر گھوم کر لوگ بہت سکون محسوس کرتے ہیں اور اپنا سارا سٹریس بھول جاتے ہیں۔ یہاں پر قدرت کے بہترین نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میر، کیا آپ پہلے یہاں پر آئے ہیں؟ اس جگہ کے بارے میں اتنی جانکاری سن کر مرحا نے سوال کیا۔ ہاں، آیا تھا بہت پہلے، کالج کے دنوں میں، دوستوں کے ساتھ ایک دو بار آیا تھا۔ اس کے بعد مصروفیات اتنی زیادہ ہو گئی کہ کبھی اس طرح گھومنے پھرنے کا موقع ہی نہیں ملا، مگر یہ ٹور میری زندگی کا سب سے بہترین ٹور ہوگا، کیونکہ اس ٹور میں میری محبت میرے ساتھ کہتے ہوئے شامیر نے بڑی محبت بھری نظر مرحا کے چہرے پر ڈالی۔ وہ اپنے ہر انداز سے اپنی بیوی اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، جس میں کہیں نہ کہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب بھی ہوتا جا رہا تھا۔ شامیر کی باتیں مرحا کے دل کو چھونے لگی تھی۔ اب مرحا خود سے اپنے آپ کو میر کی محبت کے لیے تیار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ فرق پڑا تھا شامیر کی محبت اور کیئرنگ انداز سے۔ احمد، آج نہیں، تم کل کا پروگرام فکس کر لو۔ میں آج نہیں آ سکوں گا، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ کیوں، آج تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے جانا ہے؟ رومان شاہ کے گیدرنگ میں نہ آنے کا سن کر احمد نے بھڑک کر کہا، تو یار اگر کل گیدرنگ کریں گے تو کون سا مسئلہ ہو جائے گا؟ رومان شاہ اس وقت کہیں بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسے تو گھر جا کر میرب کے کپسول نکالنے تھے۔ اسے اپنی کس نہ ملنے کی وجہ سے بہت تپ چڑھی ہوئی تھی۔ راستے میں اس طرح احمد کا فون آنا، وہ تینوں گیدرنگ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو رومان شاہ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اور رومان شاہ، زیادہ شوخیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے پوچھا نہیں کیا تم گیدرنگ میں آ رہے ہو یا نہیں؟ میں نے صرف تمہیں بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ تم آ رہے ہو، اور آنے کا مطلب ہے تم ہر صورت آؤ گے۔ اپنی باتوں کو کھینچ کر احمد نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤں گا، ویسے بھی کون سا تم بغیرتوں نے نہیں مان جانا ہے۔ میرے کہنے سے تم لوگوں کی ہمیشہ یہی گندی عادت رہی ہے کہ تم لوگ پوچھتے نہیں ہو، صرف فیصلہ مجھ پہ تھوپتے ہو، اس لیے میرے لیے یہ کچھ شاکنگ بات نہیں ہے۔ تیار رکھو کمینوں، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ رومان شاہ نے فل غصے میں بولتے ہوئے حامی بھری۔ احمد، تھینک یو سو مچ، تم کتنے اچھی دوست ہو، قسم سے یار، فوراً سے مان جاتے ہو، چاہے تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو۔ احمد کو رومان شاہ کے آنے سے اس قدر خوشی تھی کہ اس کا غصہ والا لہجہ بھی اس نے اگنور کر دیا۔ رومان شاہ، لعنت ہے تم پر، بےزتی کروا کر بھی تمہیں مزہ آتا ہے؟ احمد کے جوک پر رومان شاہ نے جواب دیا، کہتے ہوئے رومان شاہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ کوئی بات نہیں، ہمارے پنجابی یار کی فطرت ہے گالیاں دینا اور دوستوں کو بے عزت کرنا، اس لیے ہمیں نہ اس کی بات کی عادت ہو چکی ہے۔ احمد نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا، جی نہیں، میرے یاروں کی حرکتیں بھی ویسے ہی گالیاں کھانے والی اور بے عزت ہونے والی، جیسے کہ اس وقت بنا پلان کے مجھے تم لوگ بلا رہے ہو۔ یار، شادی شدہ بندہ ہوں، میرے خود کے بھی پلان ہو سکتے ہیں۔ رومان شاہ نے ایک نظر میرب کے چہرے پر ڈالی، جو رومان شاہ کے غصے سے ڈری ہوئی چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں یار، ہم نے کون سا تمہیں ساری رات اپنے پاس رکھنا ہے، 1-1.5 گھنٹے کے بعد کی بات ہے، اس کے بعد جو تمہارے پلان ہے جا کر پورے کر لینا۔ احمد نے بات کو کچھ اور رنگ دے دیا، اپنا منہ بند کرو، اور نہ اگر ایسی چپیڑ لگاؤں گا کہ تجھے واپس سے نشے میں ہونے والی فیلنگ آئے گی۔ مائک اوپن تھا، شاہزیب اور احمد دونوں رومان شاہ کی بات سن کر کہکا لگا کر ہنسے تھے، اور رومان شاہ نے فون بند کر کے سامنے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ میں 1-1.5 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا، خبردار جو تم نے سونے کی کوشش بھی کی تو۔ میرب کو گاڑی سے اتار کر رومان شاہ سیدھا احمد اور شاہزیب کے پاس چلا گیا، مگر جاتے ہوئے میرب کو دھمکی دے کر گیا، وہ اس کے آنے سے پہلے سو نہیں سکتی تھی۔ شاہ، اگر نیند آ گئی تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میرب جو ذہن میں پلان بنا رہی تھی کہ جیسے شاہ اپنے دوستوں کی جانب جائے گا تو وہ آرام فرمائے گی، مگر اسے پلان پر پانی پھیرتے ہوئے دیکھ کر میرب نے منمناتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اگر تمہیں نیند آ گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور پھر آ کر جو میں نے تمہارا حشر کروں گا اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا سرد لہجے میں بولا، شاہ آپ بہت ظالم ہیں، چھوٹی سی بات پر موڈ بنا لیتے ہیں۔ میرب شاہ کی دھمکی کے جواب میں منہ بسوڑتی ہوئی بولی، تم میرے آنے سے پہلے سو کر دکھانا،
इस जालिम का मतलब तो तुम्हें मैं आकर समझाऊंगा। अगर तुमने अपनी खैरियत चाहती हो तो मीरत सोना मत, मैं बताकर जा रहा हूँ। फिर मत कहना कि तुमने आगाह नहीं किया था। धमकी देकर आंखों पर गोगल लगाते हुए गाड़ी वापस गेट की बैक करता हुआ निकल गया। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जाके सोऊंगी। जो भी करना है कर लेना। हर वक्त धमकियां देते रहते हैं, अकड़ू शाह कहीं के। मीरब ने जाने के बाद अपने मुंह में बड़बड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। इससे बेखबर आंख के ऊपर खड़ी हुई महक इनकी आपस में होने वाली सारी बातचीत को सुन चुकी थी। रोमान, अब तुम दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हो जाओ यार। एक छोटी सी गलत फहमी को लेकर तुम लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। हम आपस में बैठकर गलतफहमी को दूर भी तो कर सकते हैं। अहमद ने रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब के बीच में मिरहा वाली बात को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसके बारे में बात कर रहा था। नहीं यार, ऐसी भी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में शाहजेब के लिए कुछ गलत नहीं है। शायद इस वक्त मैं भी कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया था। अब मेरे दिल में कोई गलत फहमी नहीं है शाहजेब को लेकर। बस पिछले दिनों कुछ मसरूफियात बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से तुम लोगों से मिल नहीं सका और ना ही इस बात को क्लियर करने का मुझे मौका मिला। तुम भी इस बात को छोड़ दो, रोमान शाह ने तसल्ली बख्श अंदाज से कहा। तो ठीक है, फिर उठकर एक दूसरे को गले लगाओ। हाँ, फिर अभी लगा लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब एक दूसरे के गले मिले और अहमद भी दोनों के गिर्द अपने बाजू फैलाकर दोनों को गले लग गया। तीनों दोस्त बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए तो वक्त का पता नहीं चला। वो पिछले 3 घंटे से बैठे हुए आपस में गप्पे मार रहे थे। अब तो रोमान शाह को भी वापस जाना भूल चुका था। बारबेक्यू के मजे उड़ते हुए साथ में गप्पे हाँक रहे थे, तो वक्त का पता कैसे चलता। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं सिर्फ 1.5 घंटे डेढ़ का कह के बोल कर आया था, और कमीनों, तुम दोनों ने तो इतना टाइम लगा दिया है। रोमान को अचानक से ख्याल आया तो अपना मोबाइल उठाकर जेब में डालते हुए उठ खड़ा हुआ। हाँ भाई जाओ, अब तो हमारा यार शादीशुदा हो चुका है, तो इसके पास हमारे लिए टाइम कम बचता है। अनकरीब ये साहब भी बीवी बच्चों वाले हो जाएंगे। बच्चा, मैं बेचारा अकेला बंजारा। अहमद रोमान शाह को जाते हुए देखकर मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर बोल रहा था। अपनी बकवास बंद करो, तुम बंजारे का भी बहुत जल्द हल निकाल देंगे। कोई ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए, फिक्र ना करो, तुम्हें छड़ा नहीं रहने देंगे। शाहजेब कहते हुए हंसा। हाँ यार बिल्कुल, बहुत जल्द हमें भी इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये ऐसे ही मस्कीनों वाली शक्ल बनाकर रोज पार्टियां रखेगा और हमें जलील किया करेगा। रोमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब की हाँ में हाँ मिलाई। और शाहजेब, मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ। एक बार फिर से रोमान शाह शाहजेब के गले लगकर मुबारकबाद देते हुए बोला। तुमने डॉक्टर हुमा का प्रपोजल एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे हमसफर साबित हो। रोमान शाह की दुआ पर शाहजेब और अहमद ने आमीन कहा। रोमान शाह से इजाजत लेता हुआ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल चुका था। मीर, मैं चेयर लिफ्ट में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। मीर की जान, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा मीर है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शामीर ने मिरहा के कांधे पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से लहजे में कहा। मगर मीर ने अक्सर फिल्मों में देखा था कि चेयर लिफ्ट टूट जाती है तो फिर इंसान खाइयों में गिर जाता है और वहां से आपको कोई भी ढूंढ नहीं सकता। मीरा ने अपने मासूम सा डर शामिर के गोश्त गुजारा। मेरी जान, वो सब फिल्मों में होता है, वो सब शूट के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पर सब सिक्योरिटी होती है। चेयर लिफ्ट को बकायदा चेक किया जाता है, इनकी सर्विस करवाई जाती है। ऐसे थोड़े लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए ये चेयर लिफ्ट लगाई है। और मेरी जान, थोड़ा सा दिल बड़ा करो। एसीपी शामिर मलिक की बेबी हो और तुम्हारा शोहर जो किसी चीज से नहीं डरता, और मेरी प्यारी बीवी छोटी छोटी चीजों से डर जाती है। मेरी जान, डरो मत, मेरे साथ बैठो, कुछ भी नहीं होगा। देखो वो सामने, देखो बच्चे बैठे हुए हैं। वो देखो कितनी लड़कियां चेयर लिफ्ट के अंदर बैठी हैं और कितना एंजॉय कर रही हैं। आप लड़कियों की तरफ मत देखें, उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए। हाँ हाँ, शामिर ने हल्का सा कहका लगाया, क्योंकि वो काफी मॉडर्न लड़कियां थी। इनके कपड़े भी काफी टाइट थे, लड़कियां काफी फैशनेबल लग रही थी। शामिर को हंसी इन पर नहीं, अपनी मासूम सी छोटी सी बीवी की जेलसी पर आई। जो हुक्म आप कहें तुम कहो तो मैं अपनी आंखें बंद करके ही चेयर लिफ्ट में बैठ जाता हूँ। शाहमीर ने सीने पर हाथ रखकर थोड़ा सा सर को झुकाते हुए हुक्म बजा लाने वाला स्टाइल अपनाया था। जी नहीं, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा कि आप आंखें बंद कर लें। बस आप इस तरह से चीप लड़कियों को नहीं देखेंगे। मिरहा ने पहली बार बड़े हक से शामिर को किसी चीज से रोका था, जो कि शामिर को बहुत अच्छा लगा।
ٹھیک ہے ڈن، تمہارا میر کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھتے ہوئے مرحا کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کے دل کی دھک 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 میر کے کانوں تک آ رہی تھی۔ وہ چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے شامیر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شامیر نے ایک ہاتھ سے اس کے کاندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کاندھے پر رکھ کر اسے اپنے بالکل ساتھ ٹچ کر رکھا تھا۔ شامیر تو باہر کے نظارے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس کی نظریں تو آنکھیں بند کر کے سانس روکے ہوئے بیٹھی مرحا پر تھی، جو اس کے سینے میں سر چھپائے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ مرحا آنکھیں کھول کر دیکھو باہر کتنے خوبصورت نظارے ہیں یار، ایسے کیا فائدہ یہاں پر آنے کا اگر تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس اب جلدی سے مجھے چیئر لفٹ سے اتاریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس محفوظ مقام پر سر رکھے ہوئے ہو یہیں پر رکھے رہو۔ میرے خیال سے تو ہمیں چیئر لفٹ میں ہی رہنا چاہیے۔ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس قدر قریب ہونا۔ مرحا نے شامیر کی بات پر شرما کر اس کے سینے پر ایک مکہ جڑا۔ اف ظالم لڑکی، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب شوہر کے دیکھنے پر بھی پابندی عائد کرو گی؟ جی پابندی ہے، آپ آرام سے باہر کے حسین نظارے دیکھیں جو آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں۔ تیرے چہرے سے نظر ہٹتی نہیں، نظارے ہم کیا دیکھیں؟ تجھے مل کر بھی پیاس نہیں بھٹتی، نظارے ہم کیا کریں؟ شامیر نے اپنا چہرہ مرحا کے بے حد قریب کرتے ہوئے سونگ کا بول گنگنایا۔ شامیر نے چہرہ مرحا کے اس قدر اوپر جھکایا ہوا تھا کہ شامیر کی گرم گرم سانسیں مرحا کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ شامیر کی گرم سانسوں نے مرحا کے دل کو زوروں سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا۔ گرم سانسوں کی گرمی سے گھبراتے ہوئے مرحا نے شامیر کے سینے پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شامیر کی جیکٹ کو کس کے پکڑ لیا، اور شامیر کے لب مرحا کے خوبصورت گالوں کے اتنے قریب تھے کہ تو بنا شرارت کیے واپس نہیں پلٹ سکتے تھے۔ شامیر نے بے اختیاری میں اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر زور سے کس کر دی۔ میر مت کریں، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو۔ کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں رومانس کے لیے اپنی ذاتی بھی ساتھ لایا ہوں، اگر کوئی دیکھتا ہے تو بڑے شوق سے دیکھے، کم سے کم لوگوں کو رومانس کرنے کے لیے نیا آئیڈیا ملیں گے۔ لوگوں کو تو پتا ہونا چاہیے کہ چیئر لفٹ ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ رومانس کرنے کے لیے بے حد زبردست قسم کا پوائنٹ ہے۔ مرحا شامیر کی باتوں سے شرمائے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جہاں مرحا میر کی گرم سانسوں سے خود کی دھڑکنوں کے بے ترتیب ہونے سے روک نہیں پا رہے تھے۔ وہیں شامیر بھی مرحا کی چھوٹی چھوٹی سانسیں جن کو اپنے سینے میں پر محسوس کرتا رہا، وہ سانسیں شامیر کے دل کی رفتار بھی بڑھانے کی وجہ بن رہی تھی۔ شامیر نے مرحا کو کشمیر کے خوبصورت مناظر دکھائے، وہاں کے ٹریڈیشنل کھانوں سے لطف اندوز کروایا۔ مرحا نیلم ویلی کی خوبصورت ندی کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ مرحا وہاں پر بہت انجوائے کیا اور خود سے شامیر کے ساتھ پکس بنا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سارے دورانیے میں شامیر بار بار اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کر کے ہی کھڑا ہوا تھا، مگر مرحا کے چہرے پر شامیر نے کہیں بھی اس ڈر کو محسوس نہیں کیا۔ وہ اس وقت بہت مطمئن ہو کر شامیر کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ پانی یا اونچائی کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی تو شامیر کے ہاتھ کو تھام کر خود کو محفوظ کر لیتی۔ شامیر کے لیے یہ بات بے حد خوشی کا باعث تھی۔ آج شامیر کو مرحا کے اندر کی وہ ڈری سہمی ہوئی بچی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر والے گیٹ پر مہک کب سے ادھر ادھر کے چکر لگا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ رومان شاہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو مہک اسے سامنے ہی واک کرتی ہوئی نظر آئی۔ رومان شاہ اسے نظر انداز کرتا ہوا پاس سے گزر رہا تھا۔ مہک کی توقع کے مطابق رومان شاہ اس کے اگنور کرتا ہوا گزرا تو مہک نے آگے بڑھ کر تیزی سے جاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ رومان شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک: شاہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ رومان شاہ: مہک کی نظروں میں پہلے ہی تمہاری کوئی عزت نہیں ہے، اب یہ سب کر کے کیوں مزید خود کو توہین کروا رہی ہو؟ رومان شاہ نے بہت سخت لہجے سے کہا۔ رومان شاہ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ مہک کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ رومان، کیوں تم مجھے اس طرح اگنور کر رہے ہو؟ پہلے تم مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، آج میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مہک نے بات کرتے ہوئے ایک دم شاہ کی جانب بڑھایا۔ شاہ نے اس سے دوری بنانے کے لیے 2 قدم پیچھے کو بڑھا لیے۔ مہک، مت خود کو اتنا گراؤ کہ ایک وقت آئے کہ تم خود کو پہچان ہی نہ پا سکو۔ شرم و حیا ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے، اپنا نہیں تو کم سے کم عورت ذات کی عزت کا لحاظ کر لو۔ تم جو چوری چھپے مجھ سے ملنے کی موقع ڈھونڈ رہتی ہو، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد چھپا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا؟ میرے اور میری بیوی کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا بند کر دو، تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں مل سکتا۔ مہک، ایک بات تو تم میری
بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں جس بھی رشتے کو چاہوں اس کو پورے دل سے نبھانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ جب میں تم میں انٹرسٹڈ تھا اس وقت تم نے صرف پیسے کو ترجیح دی، اور آج بھی تم پیسے کو ہی ترجیح دے رہی ہو۔ تمہیں میری طرف میری دولت کھینچ کر لا رہی ہے۔ اب تمہارے سامنے وہ بیوقوف رومیو نہیں کھڑا جس کو تمہارے مقصد سمجھ نہیں آتے تھے۔ آج تمہارے سامنے شہر کا چھٹا ہوا جانا مانا بزنس مین کھڑا ہے جس کا واسطہ ہر روز ہزاروں لوگوں سے پڑتا ہے۔ وہ ہزاروں لوگوں میں بہت سے چہرے تم جیسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے گرا رکھے ہوتے ہیں، مگر اب رومان شاہ کی نظر اتنا پرکھنا سیکھ گئی ہے کہ کیا کھرا سونا ہے اور کیا پیتل۔ اس لیے تم مجھ پر اپنا ٹائم ویسٹ مت کرو، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنے والا۔ میری بیوی مجھ سے بے لوث محبت کرتی ہے، اور اس کی محبت کے سامنے تم جیسی ہزاروں مہک بھی آ کر ہمارے درمیان بدگمانیاں پیدا نہیں کرنے کی کوشش کریں تو رومان شاہ چٹان بن کر سب بدگمانیوں کو چکنا چور کر دے گا۔ رومان شاہ نے الفاظ اتنے کڑوے انداز سے بولے تھے کہ کوئی غیرت مند لڑکی ہوتی تو شاید ڈوب کے مر جاتی، مگر یہ تو مہک تھی۔ مہک کو جب کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس وقت نہ تو اسے اپنے گھر والوں کی عزت کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی اپنی عزت کی۔ اس وقت بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ رومان شاہ کی اتنی کڑوی باتیں سننے کے باوجود وہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ رومیو تم میری بات کا یقین کرو۔ کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری دولت سے نہیں، تم سے محبت ہے۔ رومیو دولت تو مجھے شادی کر کے مل گئی تھی، اگر نہیں ملا تو وہ پیار تھا جو مجھے صرف تم دے سکتے ہو۔ پتا ہے کہ میرا ماضی ایسا رہا ہے کہ تم مجھ پر یقین نہیں کر پا رہے، مگر یہی سچ ہے کہ میں اب تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم چاہو تو مجھ سے قسم لے لو، تمہاری دولت کی کوئی غرض نہیں ہے مجھے، تم چاہیے ہو۔ رومیو میں تمہاری محبت کو نہیں بھول پا رہی، پلیز میرا ہاتھ تھام لو۔ رومان تم ایک بار بیٹھ کر میری بات سنو، میں تمہیں میرب کو چھوڑنے کے لیے تھوڑا کہہ رہی ہوں، تم میرب کو رکھو اپنے ساتھ، مگر رومان شاہ ہماری اس محبت کو یاد کرو جو صرف مجھ سے کرتے تھے۔ میرب سے تمہارا زبردستی کا رشتہ جڑا ہے، مگر رومان تمہارا اور میرا دل کا رشتہ ہے۔ بچپن سے تم نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ میری غلطی ہے کہ میں اس وقت تمہارا پیار کو پہچان نہیں سکی، تو ٹھیک ہے نا، میری غلطی کی سزا مجھے خدا نے دے دی ہے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک موقع دو، میں تمہیں وہ مہک بن کر دکھاؤں گی جیسی مہک تم ہمیشہ چاہتے تھے۔ مہک کی باتیں کرتے ہوئے رومان شاہ کے قریب آ گئی تھی۔ ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ رومان شاہ کے سینے پر اپنے ہاتھ رکھنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ کی وجہ پرسنالٹی خوبصورتی اور بھرپور مردانگی مہک کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تمہیں سمجھنا مطلب پتھر کے ساتھ اپنا سر پھوڑنا ہے۔ رومان شاہ مہک کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے پیچھے ہوا جو اس کے سینے پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ غصے سے بڑے بڑے قدم اٹھاتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ مہک نے پیچھے سے روتے ہوئے مدھم سی آواز میں 2-3 بار پکارا، مگر رومان شاہ پلٹتے چل گیا۔ رومان شاہ روم کے اندر داخل ہوا تو مدھم سی روشنی سے اس کا استقبال کیا۔ میرب کروٹ لے کر کمبل اوڑے ہوئے لیٹی تھی۔ رومان شاہ مہک کی بیتوکی باتوں کی وجہ سے اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میرب کو سویا ہوا دیکھ کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ رومان شاہ اپنا غصہ والا موڈ میرب کو نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا اپنے شوز اتار کر اب موزے شوز کے اندر رکھ رہا تھا۔ اپنے موڈ کو لائٹ کرنے کے لیے رومان شاہ الماری سے نائٹ سوٹ نکال کر واش روم کے سامنے رکھی ہوئی چپلیں پہنتے ہوئے واش روم میں چلا گیا۔ شاہ آپ میرے ہیں، صرف اور صرف میرے۔ مہک اگر آپ کو مجھ سے چھیننا چاہتی ہے تو اس مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میرب نے بھیگی پلکوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سوچا۔ میرب جو کچن سے پانی لینے کی غرض سے جا رہی تھی، اسی وقت رومان شاہ اور مہک کے بیچ ہوئی ساری باتیں وہ سن چکی تھی۔ حالانکہ اس نے دیکھا تھا کہ رومان شاہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا ہے، مگر پھر بھی اسے میرب کا دل بہت دکھا ہوا تھا۔ اس لیے وہ رومان شاہ کے آنے سے پہلے ہی کمبل میں لیٹ گئی، کیونکہ وہ اپنے آنسو رومان شاہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رومان شاہ فریش ہو کر اپنے غصے کو کافی حد تک کم کرنے کے بعد ٹاول سے سر کو رگڑتے ہوئے باہر آیا۔ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے ہوئے گلے میں ٹاول ڈال کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہو کر خشک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نظریں بیڈ پر کمبل میں دبکی لیٹی ہوئی میرب پر رکھے ہوئے تھا۔ میرب جو سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، اس کی نظر رومان شاہ کے کسرتی سینے پر پڑی جس پر ابھی تک پانی کے قطرے کھڑے تھے۔ میرب کی نظر جیسے ہی رومان شاہ کے کسرتی جسم پر گئی، فوراً اس نے کمبل میں منہ پر کھینچتے ہوئے شرم سے سانس روک لی۔ میری ڈرامہ کوئن اٹھ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں دیکھ چکا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو، رومان نے میرر میں دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھ چکے ہیں تو دیکھتے رہیں، کم سے کم روم میں آتے ہوئے کپڑے تو پہن لیا کریں۔
میرب نے کمبل کے اندر سے آواز دی، کیونکہ رومان شاہ کا کسرتی جسم دیکھ کر میرب کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور دوسری بات اگر میں بنا کپڑوں کے بھی آ جاؤں تو مجھے نہیں لگتا اس میں کچھ غلط ہے کہ روم میں میری ایک عدد بیوی ہے، سوا اور کوئی نہیں۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے ٹاول کو صوفے پر پھینکتے ہوئے میرب کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ شاہ پلیز جا کے شرٹ پہنیں۔ شاہ نے میرب کے منہ سے کمبل ہٹایا تو میر نے شرما کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لی۔ اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے پہلے شرٹ پہن کر آؤں، ماشاءاللہ کافی پردہ نشین خیالات ہیں تمہارے۔ میری جان، بیوی کے پاس آنے سے پہلے شرٹ کو پہننا نہیں اتارا جاتا ہے۔ رومان شاہ کمبل کو کونا اٹھا کر میرب کے کمبل کے اندر گھس چکا تھا۔ شاہ پلیز شرٹ چپ چاپ لیٹی رہو، ورنہ تمہاری شرٹ کو بھی اس وقت سے پہلے غائب کر دوں گا اگر دوبارہ مجھے شرٹ پہننے والی بات کہی تو۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے اتنی بے باکی سے بولا کہ میرب کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرب بہت خوبصورت مخملی کھلے ہونٹوں سے شاہ کا دل بے ایمان ہونے لگا تھا۔ وہ گہری نظروں سے میرب کے مخملی ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے شاہ بے اختیار میرب کے لبوں پر جھک گیا۔ وہ میرب کے سر کے پیچھے سے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی آتشی سلگے ہوئے لب میرب کے مخملی ہونٹوں پر رکھ کر بڑی شدت سے اس کے مخملی ہونٹوں کو اپنے آتشی لبوں میں قید لیا۔ یہ سب شاہ نے اتنا اچانک کیا کہ میرب کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملا۔ شاہ کے اس اچانک وار سے میرب پوری طرح سے پھڑپڑائی، مگر وہ معصوم جان یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت وہ پہاڑ جیسا آتشی رومان شاہ کی پکڑ میں آ چکی ہے، تو پڑپڑانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کی پڑپڑاہٹ کو شاہ پوری طرح سے روکتے ہوئے اس پر قابض ہو رہا تھا۔ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں پن کر کے ٹانگوں کو اپنی جگہ پر ساخت کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے سر کے نیچے اور دوسرا ہاتھ میرب کا ہاتھ پکڑے ہوئے اوپر کی طرف کو پن کر کے اس کی نازک سی انگلیوں میں اپنی سخت مردانہ انگلیاں پھنسا کر پوری طرح سے بے بس کر کے اس کے لبوں کی نمی کو بڑی شدت سے پیتے ہوئے مدہوش سا ہو رہا تھا۔ اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی کو کچھ اس انداز سے اپنے اندر انڈیل رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ وہ اتنی شدت سے ہونٹوں کی نمی کو پی رہا تھا کہ میرب کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر شاہ نے اسے کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب تھوڑا سا شاہ کو اس کے مخملی ہونٹوں کی نمی پینے کے بعد صبر آیا تو وہ اپنی پھولی ہوئی سانسیں لیے ہوئے اپنا چہرہ اٹھا کر میرب کے چہرے کی جانب دیکھا، جو شاہ کی شدت بھری کس سے اکھڑی ہوئی سانسیں لیے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سوری مائی بیوٹیفل وائف، آپ کسی نشہ آور کو نشے کی طلب ہو رہی ہو اور پورے دن کے بعد اسے نشہ دستیاب ہو تو اس کا حشر میرے جیسا ہی ہوگا۔ رومان شاہ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ میرب نے تھوڑی سی آزادی پاتے ہی مکہ شاہ کے سینے پر برسا دیا۔ شاہ کے منہ سے آہ کی آواز نکلی، درد سے نہیں مسکرے پن سے۔ ظالم لڑکی، ایک کس لینے پر کوئی اتنی زور سے مکہ مارتا ہے؟ شاہ مصنوعی درد دکھاتے ہوئے اپنا سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آپ مجھے یہ پہلے بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ 1-1.5 گھنٹے تک آ جائیں گے اور پورے 4 گھنٹے کے بعد آپ واپس آ رہے ہیں۔ مجھے تو دھمکی دے کر گئے تھے کہ میں اگر سو گئی تو آپ میرا حشر کر دیں گے۔ اب آپ کے لیے کون سی سزا ہے وہ بھی بتا دیجیے۔ میرب کے چہرے کی جانب دیکھتی ہوئی غصے سے بولی، میری جان، میرے لیے بھی وہی سزا ہے جو تمہارے لیے تھی۔ اب میرا حشر کرو، میں تو فل تیار ہوں اپنا حشر برا کروانے کے لیے۔ شاہ بازو پھیلا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ شاہ، آپ کو پتا ہے کہ آپ بہت زیادہ بے شرم ہیں۔ میرب شاہ کے الفاظوں سے گھبراتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری ان رومانٹک بیوی کو بے شرمی نہیں رومانس کہتے ہیں۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں تم نے، مگر اس چھوٹے سے لفظ کا مطلب تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ رومان شاہ مسکرا کر چہرہ بنا کر شوق لہجے سے بولا۔ وہ بیڈ سے اترتا ہوا میرب کی جانب آ رہا تھا۔ شاہ، اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو آپ کی سزا میں تجویز کروں گی، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آپ چپ چاپ سو جائیں اور مجھے تنگ مت کریں۔ میرب شاہ کی اپنی جانب اٹھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر تیزی سے بولی، میری جان، ابھی تک تم نے اپنے شاہ کو اچھی طرح سے سمجھا نہیں۔ اتنا شریف نہیں ہوں جو تمہاری ایسی سزا کو قبول کر کے چپ چاپ لیٹ جاؤں گا۔ سزا دینی ہے تو ڈھنگ کی دو، جیسے سزا تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں یہ بے ایمانی والا کام مت کرو۔ کہتے ہوئے میرب کی جانب بڑھا۔ میرب شاہ کے تیور دیکھ کر خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب جا رہی تھی۔ سوچ لو جانے شاہ، کتنا تڑپاؤ گی؟ بدلے میں تمہاری جان کو اتنا مشکل کر دوں گا کہ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، شاہ پلیز، رات ہو چکی ہے، سو جائیں، مجھے بھی سونے دے۔
مجھے سچ مچ بہت نیند آ رہی ہے، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی شاہ کی منت کرنے والے انداز سے بولی۔ بنا اپنے حساب کتاب پورے کیے میں تو ہرگز سونے والا نہیں ہوں۔ پہلے ہی پورا دن ایک رات مجھے تم سے دور رہی، اور دوسرا گاڑی میں ایک بےہودہ سی چھوٹی سی بچوں والی چنی منی سی کس دی کر تم نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں سو جاؤں؟ تو میرا رومانچا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں تو حساب کتاب کا پکا آدمی ہوں۔ بنا میرا بقایا جات دیے میں تمہیں ہرگز سونے نہیں دوں گا، اس لیے شرافت سے میرا بقایا جات چکتا کر دو، ورنہ مجھے تو زبردستی لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہتا ہوا میرف کے بالکل قریب آ گیا۔ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی میرف دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کے اوپر کی طرف پن کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا تھا۔ نظر میر کے چہرے پر مرکوز تھی، جو شاہ کے ہاتھوں کے لمس سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اسے نرمی سے گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں پر اپنی انابی لب رکھ کر چوم رہا تھا۔ شاہ کے آتشی لبوں پر تپش سے میرف کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ میرف نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔ میرف کی کرتی پر لگی ہوئی زپ کو شاہ نے اپنے لبوں سے نیچے کی جانب کھول رہا تھا۔ اس کی خوبصورت دودھیا مخملی کمر کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ شاہ کے لبوں کی گرمی میرف کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ وہ سسکیاں شاہ کو اور بھی بہکا رہی تھی۔ وہ اس کے کاندھے سے کرتی کو ہٹا کر اب وہاں پر اپنے آتشی لبوں سے اس کی خوبصورت مخملی گردن پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا تھا۔ وہ میرف کا رخ پھر سے اپنی جانب کر چکا تھا، پوری طرح سے کاندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے کی جانب ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کرتی کو سنبھال رہی تھی اور دوسرا ہاتھ شاہ کر کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر وہ شاہ کا کاندھا نہیں پکڑتی تو شاید زمین پر گر جاتی۔ شاہ نے میرف کو خوبصورت بیوٹی بون پر اپنے دانتوں کا دباؤ دیا تو میرف کے منہ سے آ نکلی۔ وہ میرف کی خوبصورت گردن پر جگہ جگہ اپنے ہونٹوں کے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ میرف کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ شاہ کے کسرتی سینے سے میرف کے کاندھے لگنے سے میرف پورے جسم میں جلا دینے والی حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لب اس کی بیوٹی بون پر رکھ کر اپنی جنونیت دکھا رہے تھے۔ شاہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ نے کھلی ہوئی زپ سے میرف کی کمر کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے انگلیاں اس کی کمر میں زور سے دبائی، کیونکہ انگلیوں کی سختی کی وجہ سے میرف کے منہ سے سسکی نکلی۔ شاہ کے مخملی بطن کی رعنائیوں کو دیکھ کر پوری طرح سے بے قابو ہوتا ہوا میرف کی کمر پر دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے اوپر کو اٹھا کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ میرف آنکھیں بند کیے ہوئے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ اس کے نازک لبوں کی نمی کو اپنے اندر قطرہ قطرہ انڈیل کر میرف کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے تھا۔ شاہ اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرف کی جانب دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ کو اور بھی بے قابو سا ہوتا ہوا اس کی گردن پر جھک گیا۔ وہ گردن پر جگہ جگہ اپنی آتشی لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ لمسوں کی گرمی سے میرف کی شاہ کے نیچے مچل رہی تھی۔ میرف کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ میرف کو اپنا جسم چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ گردن سے ہوتا ہوا اس کے کاندھوں پر آ چکا تھا۔ اپنے کاندھوں پر میرف شاہ کے لبوں کے لمس محسوس ہوتے ہوئے کہیں کہیں پر شاہ کے دانتوں کی چبھن کو محسوس کر کے سسک اٹھی تھی۔ مگر وہ دشمن جاں اس کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو اپنی ہی دھن میں مست میرف کے مخملی جسم سے اپنے من کی پیاس بجھا رہا تھا۔ شاہ کے بے باک لب کہیں رکنے کو تیار نہیں تھے۔ شاہ نے جب میرف کے پیٹ سے کرتی کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھے تو میرف تو سسک ہی اٹھی تھا۔ شاہ پلیز نہیں۔ میرف نے شاہ کے کاندھے دونوں طرف سے پکڑے ہوئے نفی میں سر کو ہلا کر لفظوں کو توڑتے ہوئے منع کیا، مگر وہ بہکا ہوا شاہ کب میرف کی انکاری سن رہا تھا۔ اپنے کاندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بڑی نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ پھر سے اپنے لب میرف کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہاں سے اپنے ہونٹوں کی جگہ جگہ لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرف شاہ کے نیچے پڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے وہ تکیے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مٹھیوں کو بیچ کر لیٹی تھی۔ وہ خود میں شاہ کی شدتوں کو سہنے کی ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ ساتھ شاہ اور بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ پاؤں سے کمبل کو کھینچ کر اپنے اور میرف کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ وہ اپنی میرف کی بچی کرتی
کو اس کے خوبصورت جسم سے الگ کرتے ہوئے بیڈ کے نیچے پھینک کر وہ اس کے خوبصورت جسم کی رہنمائیوں کو پوری طرح سے اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ میرب کی آنکھیں بند کیے ہوئے سانسیں تیز لیتے ہوئے شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اس کی کمر پر پڑے ہوئے خوبصورت بل دیکھ کر اپنے آچھی لبوں سے مسکرایا۔ اپنے لب اس کی دودھیا کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر رکھ کر اپنے دانتوں کا ہلکا سا دباؤ دے کر وہاں پر اپنی محبت کی ایک مہر لگانے لگا جیسے لمس چھوڑ چکا تھا۔ شاہ کے لب اٹھتے ہی وہاں پر شاہ کے لبوں کی مہر لگ چکی تھی جسے وہ واضح دیکھ کر مسکرایا۔ میرب کی تیز ہوتی ہوئی سانسیں وہ سسکیاں شاہ کو بہت حد تک بہکا چکی تھی۔ اب شاہ بے قابو ہوا میرب کے خوبصورت نازک سے وجود پر اپنی محبت کی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سانسیں اور سسکیاں تیز ہونے لگی تھیں۔ شاہ نے میرب کی سسکیاں روکنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کی سسکیاں شاہ کو بہت مسرور کر رہی تھی۔ وہ اپنی شدتیں پوری طرح سے اس کی نازک وجود پر لٹا کر اپنی محبت کو مطمئن کر کے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا، جبکہ اس کی شدت سے ٹوٹی ہوئی میرب کی اسی کے سینے میں منہ چھپائے بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں، آپ مجھ کو پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا؟ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب نے شاہ کی شکوے کرتے ہوئے کہا۔ میری شاہ تم سے اتنا پیار کرنے لگا ہے کہ اب تمہیں اپنی سانسوں میں نشہ بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارا یہ نازک وجود مجھے بھی سکون دیتا ہے، اور اگر تم پر ترس کھاؤں گا تو پھر اپنا نشہ کیسے پورا کروں گا؟ وہ کہتے ہوئے کروٹ لیتا ہوا میرب کے اوپر آ گیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب کو شاہ کی بے رحمی پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھو، سوری، آئندہ پوری کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا مگر کوشش کروں گا میں اپنی نازک مزاج بیوی پر نرمی والی شدتوں سے محبت ظاہر کروں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ نرم پڑ گیا۔ وہ میرب کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے نرمی سے اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چل رہا تھا۔ جانے شاہ، اب تمہارا شاہ تو ایسا ہی ہے، یا تو تم اپنے شاہ کو ایسے ہی قبول کر لو یا پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنی سختی والی محبت کسی اور پر جا کر لٹاؤں۔ شاہ نے مذاق کہا۔ میرب نے غصے میں شاہ کی آنکھوں میں دیکھا اور رونے لگی تھی۔ میرب یار میں مذاق کر رہا تھا۔ میرب کو یوں تڑپ کر روتے ہوئے دیکھ کر شاہ گھبرا گیا۔ آپ مذاق نہیں کر رہے، مجھے پتا ہے وہ مہک ہر وقت آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور اب تو آپ کو بھی میں آپ کے قابل نہیں لگ رہی، اسی لیے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے۔ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ شاہ تو تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے اندر شاہ کی جان بستی ہے، پاگل لڑکی۔ میرب کے ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے چومتے ہوئے بولا۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میں کوشش تو کرتی ہوں نا آپ کے مطابق بننے کی، میں کیا کروں اگر آپ کے وہ کہتے ہوئے شرم سے نظر جھکائے چپ ہو گئی۔ میرب میری جان، تم جیسی ہو شاہ کو ایسی ہی پسند ہو، میری شدتوں سے روتی ہوئی، میری شدتوں کو سہنے کی کوشش کرتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور یار میں نے مذاق میں بولا تھا، مجھے تو صرف اور صرف تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے، ابھی تو شاہ کو تم سے اپنے پیارے بچے بھی چاہیے۔ تم تو ابھی سے رونے لگی ہو۔ بچوں کا نام سن کر میرب شرماتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور شاہ زوردار کہکا لگاتا ہوا ہنسنے لگا۔ اسے اپنے بچوں کی شرمائی ہوئی ماں پر بہت پیار آ رہا تھا۔ بابا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مہک رو رہی تھی۔ اس کے بابا کی حالت دیکھ کر سب کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہک کی ماں، مہک کی چچا اور چچی اور رومان شاہ کی ماں بھی کمرے میں موجود تھی کیونکہ مہک کے پاپا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں لگاتار کھانسی کیے جا رہے تھے اور کھانس کر ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنے منہ پر رومال رکھ کر صاف کر رہے تھے کیونکہ ان کے منہ سے بار بار بلڈ آ رہا تھا۔ بلڈ کو دیکھ کر پورے گھر والے بے حد پریشان تھے۔ مہک اور اس کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اور مہک کی چچی کو ان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ مہک کا چچا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا اپنے بھائی کا منہ صاف کر رہا تھا۔ گھر میں اس وقت بہت افسردہ ماحول تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، یہ کون ہے؟ اس وقت رومان شاہ جو بڑے رومانٹک انداز سے میرب کے اوپر لیٹا ہوا تھا، اسے اپنے بچوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا۔ اچانک سے رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکنے سے بے زار منہ بناتے ہوئے رومان شاہ نے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون ہے؟ صاحب جی، بڑی بیوی بلا رہی ہیں، آپ کے تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ رومان شاہ کی اکڑی ہوئی سخت آواز پر نوکرانی نے ڈرے اور منمناتے ہوئے انداز میں پیغام دے دیا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ رومان شاہ میرب سے ہٹتے ہوئے بیزاری سے بولا۔ امی جان نے بھی فضول میں ان لوگوں کو اپنے گھر میں رکنے کی اجازت دی ہے۔ ان احسان فراموش لوگوں کو حالات ٹھیک تھے، ان لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔
تو میرا باپ تکلیفیں لیتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا اور ان لوگوں نے احساس تک نہیں کیا، اور اب ان کی ذمہ داری امی جان پتہ نہیں مجھ سے کیوں کروانا چاہتی ہے۔ رومان شاہ بیڈ پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ٹانگیں لٹکا کر غصے میں بیٹھ گیا۔ رومان شاہ کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے اور ماضی کو یاد کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آنسیں بھر آئی تھی، نسیں بھر آئی تھی۔ شاہ، آپ کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گی، مگر کسی مرتے ہوئے کا احساس کرنا ایک انسان کا فرض ہے۔ اور شاہ، آپ بہت اچھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کسی کو درد میں نہیں دے سکتے، تو پلیز جا کر ان کی ہیلپ کر دیں۔ میرا خود کو کمبل سے کور کرتی ہوئی شاہ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر سمجھانے والے انداز سے بولی۔ رومان شاہ نے محبت بھری نظروں سے میرب کے چہرے کی جانب دیکھا اور یہ دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اس کی بیوی اتنی سمجھدار اور رحم دل ہے۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں، تم بھی اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ جاؤ۔ واش روم میں کپڑے چینج کرتا ہوا روم سے نکل گیا۔ میرا اٹھ جاؤ، میں تمہیں یہاں پر سونے کے لیے نہیں لے کر آئے، جلدی سے اٹھو۔ میر، مجھے ابھی نہیں اٹھنا، مجھے بہت ٹھنڈ لگ گئی ہے اور وہ باہر بہت سردی ہے، میں کل بہت تھک گئی تھی اس لیے مجھے آج نہیں جانا۔ میرا کمبل میں پوری طرح سے خود کو چھپائے ہوئے بولی، تو کراچی سے اتنی دور میں تمہیں سونے کے لیے لایا ہوں، نکمی لڑکی، اٹھو، تیار ہو جاؤ۔ شامیر اسے کب سے آوازیں دے رہا تھا مگر میرا بستر سے باہر نکلنے کو تیار نہیں تھی۔ میرا کی بچی چھوڑو کمبل کی جان اور نکلو باہر۔ شامیر نے میرا کے اوپر سے کمبل کھینچتے ہوئے کہا، میر کیا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، باہر کتنی ٹھنڈ ہے، مجھے آج سارا دن روم میں ہی رہنا ہے۔ وہ کمبل واپس اپنے اوپر کرتے ہوئے بچوں کی جیسا منہ بنا کر بولی، سوچ لو، اگر روم میں رہو گی تو تب بھی تمہیں سکون سے رہنے نہیں دوں گا۔ سوچ لو، اب تم نے ٹھنڈ میں باہر انجوائے کرنا ہے یا روم میں رہ کر۔ شامیر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا مسکرایا، نہیں، میں ابھی 5 منٹ میں تیار ہو جاتی ہوں، ہم لوگ گھومنے ہی چلیں گے۔ شامیر کی بات کا کچھ مطلب سمجھتے ہوئے میرا 1 منٹ سے پہلے کمبل سے باہر آ چکی تھی۔ وہ اپنے پاؤں میں چپل پہنتی ہوئی اپنے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اس نے شامیر کی جانب پلٹ کر دیکھا تھا، ہائے میری جان، کب تک تم اپنی اے سی پی سے بچو گی؟ ایک نہ ایک دن تو تمہیں میرے بازو کے شکنجے میں آنا ہی ہے۔ اس دن میں اپنی ہر ایک بے تابی کا تم سے گن کر حساب لوں گا۔ بہت تڑپا رہی ہو تم مجھے، شامیر سوچتے ہوئے نچلے لب کو دبا کر مسکرا رہا تھا۔ اب تم 1 منٹ سے پہلے بھی تیار ہو گئی، اب میری جان کو ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ شامیر میرا کو فٹافٹ سے تیار ہوتے دیکھ کر مذاق اڑا رہا تھا۔ میر کیا ہے، اگر تیار نہیں ہو رہی تھی تو آپ باتیں سنا رہے تھے، اور اب تیار ہو گئی ہوں تو آپ میرا ہی مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرا معصومیت سے شامیر کی اصل بات کے مد کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، یعنی کہ میری بیوی اپنے شوہر کے رومانس سے ڈر کر فٹافٹ سے تیار ہو گئی ہے۔ شامیر بھی کہاں اپنی بات سے پوری کیے بنا ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میر، آپ کو اس بات کے سوا کوئی اور بات نہیں آتی؟ میرا شامیر کے بات سے شرماتے ہوئے بولی، ہائے میری جان، تمہارے میر کو کیا آتا ہے، اب کبھی موقع تو دے کر دیکھیں۔ شامیر ٹھنڈی آہ بڑھتے ہوئے میرا کے کمر میں ہاتھ ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، مما میر کیا کر رہے ہیں؟ میرا شامیر کی نظروں میں دیکھتی ہوئی لفظوں کو توڑ کر بولی۔ شامیر نے غور سے میرا کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں پر اس وقت صرف فطرتی شرم و حیا موجود تھی، مگر اس کے ڈر کے اثار سے اسے میرا کے چہرے پر کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شامیر یہ بات کل سے محسوس کر رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، بس ایک مشرقی لڑکی کی طرح وہ اپنے شوہر سے شرماتی ہے۔ میری جان، تم تو میری ذرا سے نزدیکی سے ہی گھبرا جاتی ہو، جو میرے اندر تمہارے لیے جو پیار سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے، اس کو کیسے جھیلو گی؟ میرا کو کمفرٹیبل دیکھ کر شامیر نے اپنی محبت کے چھوٹے چھوٹے قدم اس کی جانب بڑھانے کی شروع کر دی، کیونکہ شامیر کو پتا تھا کہ اس فاصلے کو اس نے خود ہی کم کرنا ہے۔ میرا فطرتی طور پر ایک بہت شرمیلی سی لڑکی تھی، جو شامیر کے لیے فیلنگ محسوس کر کے بھی منہ سے کبھی نہیں بول سکتی تھی۔ میرا تمہاری نازک سی جان دیکھ کر شامیر ملک نے اپنے جذباتوں کے پہرے لگا دے رکھے ہیں۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ تمہارے اتنے پاس ہو کر تم پر سارے حق رکھتے ہوئے تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے۔ میرا کا معصوم چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے آنکھوں سے محبت کی بچھاڑ کر رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ میرا کا دل شامیر کے لیے پگھلنے لگا تھا۔ اس کے خالص محبت سے
بھری ہوئی باتیں مرحا کے دل کے دروازے شامیر کے لیے کھولنے لگی تھی۔ مرحا اب شامیر کی محبت بھری آنکھوں کے سحر میں کھوتی جا رہی تھی۔ ابھی تک میرا پیار، میرا عشق، میرا جنون، بے لگام جذبات، میری جان، کچھ بھی تو نہیں دیکھا تم نے، پھر بھی تم اتنا گھبرا جاتی ہو۔ شامیر کی باتوں سے مرحا کا وجود آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا، جس کو شامیر بخوبی محسوس کرتا رہا تھا۔ مرحا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن میں نے تمہیں یک طرفہ بہت پیار کیا ہے۔ ہر رات میری آنکھوں نے تمہارے لیے خواب سجائے ہیں۔ میرے خوابوں میں تمہارے ساتھ میں نے خود کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی خوابوں کی خوبصورت دنیا میں تمہارے ساتھ میں نے اپنا ایک مکمل ہوتا ہوا جہاں دیکھا ہے۔ شامیر، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے شاک میر کی جانب دیکھ کر بولی۔ مرحا کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی جس کو شامیر کی نظریں دیکھ چکی تھی۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا تم اپنی روح سے کرتا ہوں، جتنا جسم اپنی روح سے کرتا ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا دل اپنی دھڑکنوں سے کرتا ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا مرنے والا اپنی سانسوں سے کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ میری پیار کی گہرائی کو ناپنا چاہتی ہو تو ایک بار ہاں کہہ کر دیکھو۔ شامیر، ملک ہنستے ہنستے تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ وہ اب بھی مرحا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے کھڑا تھا۔ مرحا شامیر کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے شادی بھائی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کی، اور نہ ہی میرب کی سیکیورٹی کے لیے؟ مرحا، میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جب تک میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو میرا مقصد صرف میرب کی سیکیورٹی تھا۔ میں نے تم سے نکاح کے بعد میرب کی سیکیورٹی کے لیے کیا تھا، مگر میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اس کے بعد تو میں اپنے دل کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو میں نے مرحا کی سیکیورٹی کا کیا کرنی تھی؟ میری معصوم سی چور میرا دل پہلی نظر میں چرا چکی تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے میرے دل میں تمہارے لیے محبت تھی، میرا کوئی بھی سیکیورٹی پلان نہیں تھا۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ فضول کے وسوسے نکال دو۔ اگر تم غور سے دیکھو گی تو میری آنکھوں میں تمہیں اپنے لیے بے انتہا محبت نظر آئے گی۔ تمہیں میرے کسی بھی رویے سے یہ لگتا ہے کہ میں نے نکاح بدلہ لینے کے لیے خاطر کیا تھا؟ شامیر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتے چلا گیا۔ مرحا بہت پرسکون ہو کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ شامیر کی محبت کی سچائی کا اثر مرحا پر ہونے لگا تھا، کیونکہ مرحا شامیر کی باتیں سنتے ہوئے خود ہی شامیر کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوئی۔ ایسا مرحا نے پہلی بار کیا تھا۔ دیکھو رومان، میری ڈاکٹر سے ساری بات ہو چکی ہے، تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے تایا کا کیس جو ڈاکٹر ہینڈل کر رہا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں تو تمہارے تایا جان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ان کا کینسر آخری سٹیج پر ہے۔ اس سٹیج پر آ کر مریض کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوائیوں سے ان کی تکلیف کو کم تو کر سکتے ہیں، مگر انہیں واپس زندگی کی طرف نہیں موڑ سکتے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہے تو کسی کو ایک سانس پہ بھی واپس موڑ کر لا سکتا ہے، مگر ان کی کنڈیشن اور ان کی رپورٹس جو کہہ رہی ہیں اس کے مطابق تو تم اپنے تایا جان کو گھر لے جاؤ۔ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ان کے گھر پر خدمت کرو، اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے تو آخری لمحات میں اچھا فیل کریں گے۔ باقی میڈیسن وغیرہ جو ضروری ہیں وہ ریکمینڈ کر دی جائے گی۔ آگے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ایک عزیز دوست تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاہزیب کی ساری بات سن کر رومان شاہ کا دل کہیں نہ کہیں بہت دکھی ہو گیا تھا۔ چاہے وہ جتنا مرضی ناراض ہو، جتنا مرضی ان سب سے شکایتیں تھیں، مگر تایا کے آخر اس کا خون تھا، ایک رشتہ تھا، تو ایسے رومان شاہ خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر رومان شاہ نے اپنے تایا کے گھر والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ سوائے ان کے تایا کے باقی سب افراد اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس تایا جان کے پاس کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ گھر کا ماحول کافی ڈپریشن زدہ تھا، گھٹا رہنے لگا تھا۔ گھر آ کر رومان شاہ کا بھی زیادہ تر وقت اپنے تایا کی عیادت کرتے ہوئے ان کے کمرے میں گزر جاتا تھا۔ گھر میں کسی بھی طرح کی گہما گہمی نہیں تھی۔ رومان شاہ کی تایا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ کھانا پینا تک چھوڑ چکے تھے، زیادہ تر نیم بے ہوش حالت میں رہتے تھے، اور جب اٹھتے تو کئی گھنٹوں تک کھانستے ہی رہتے تھے۔ ایسے میں ان کو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ شامیر اور مرحا واپس کراچی آ چکے تھے۔ شامیر نے مرحا پر کسی بھی طرح کی زور زبردستی نہیں کی، کیونکہ رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ وہ مرحا پر چھوڑ چکا تھا، مگر اب مرحا اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ شامیر بھی واپس آ کر کافی مصروف ہو گیا تھا۔ عاصم والا کیس اپنے آخری پڑاؤ پر چل رہا تھا۔ بہت جلد عاصم والے کیس
کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ فی الحال سب کی زندگیاں بہت مصروف آور رکی ہوئی تھی۔ میرا حال نے 2-3 بار شامیر کو آواز دی، مگر شامیر رات کو بہت لیٹ آیا تھا اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس لیے وہ اس وقت بہت گہری نیند میں تھا۔ اب کی بار مرحا کو شرارت سوجی۔ وہ میر کے کان کے پاس ہو کر میر کا نام چیختے ہوئے بولی، وہ شرارتی لڑکی، میرے کان کا پردہ پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ شامیر میرا اپنے کان کا پردہ رکھ کر نیند سے گھبرا کر اٹھا۔ ہی مرحا شامیر کو ڈرا کر اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہی کر کے ہنس رہی تھی۔ شامیر کی ڈری ہوئی حالت دیکھ کر مرحا کو اتنا اچھا لگا کہ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ مرحا اپنی ہنسی میں اتنی مگن تھی کہ شامیر کا بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا، اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ ہنسو، اب ہنس کے دکھاؤ۔ بہت مزہ آ رہا ہے نا تمہیں میری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر؟ اب میری جان کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ شامیر مرحا کے قریب آ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ آئی برو کو اٹھاتا ہوا مسکرا کر بولا تو مرحا کی ہنسی چھو منتر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے ضروری کام ہے، میں ابھی ماما کی بات سن کر آتی ہوں۔ مرحا شامیر کے پاس آنے سے ڈر کر باہر روم کے دروازے کی جانب لپکی۔ شامیر اس کا یہ ارادہ پوری طرح سے ناکام بنا چکا تھا۔ وہ مرحا سے پہلے 2 ہی قدموں میں فاصلے طے کر کے دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میر سوری، میں آئندہ آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ مرحا بچوں کی طرح اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری بول رہی تھی۔ شامیر نے اپنی سروس میں ہزاروں مجرموں کو سوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اتنا معصوم مجرم اس نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا تھا، جو اپنی غلطی فٹافٹ مانتے ہوئے سوری کرنے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا۔ میں تو تمہیں ایسے ہی معاف نہیں کروں گا، شامیر اپنے دونوں ہاتھ مرحا کے کاندھے پر رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا، کیونکہ اسے مرحا کا معصوم ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تھوڑا اور تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر مرحا جو شامیر کی مصنوعی غصے والے موڈ کو سچ سمجھ رہی تھی، بچوں کی طرح سے اسے ہونٹ کانپنے لگ گئے تھے۔ میر پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے تو کہا ہے کہ آئندہ میں کبھی اس طرح سے بدتمیزی کے ساتھ نہیں کروں گی۔ وہ 2 آنسو اس کے پلکوں کے باڑ کو توڑتے ہوئے اس کی کومل سی گالوں سے پھسل کر نیچے آ گئے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کو دیکھ کر شامیر اپنا مصنوعی غصہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ مرحا میری جان میں مذاق کر رہا تھا، کیا تم اپنے میر کو اتنا سا بھی نہیں سمجھ سکی کہ میر تم پر غصہ کر ہی نہیں سکتا؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ مرحا کو اپنے دونوں ہاتھوں کے دائرے میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر بولا، میر آپ بہت گندے ہیں، آپ نے مجھے ڈرا دیا، مجھے لگا آپ سچ مچ مجھ پر غصہ ہیں۔ پلیز آپ مجھ پر غصہ مت ہوا کریں، مجھے آپ کے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر شامیر کے سینے پر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ اوکے پرامس، میر اپنی جان پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، مگر اب کے لیے تم میر کو معاف کر دو، میر سے غلطی ہو گئی ہے۔ شامیر پیچھے ہو کر کان پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ شامیر کو یوں کان پکڑے ہوئے دیکھ کر مرحا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ اپنے کان مت پکڑیں، آپ ایک پولیس والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کو کان پکڑانا نہیں ہے۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے شامیر کے سینے پر سے آن لگی تھی۔ شامیر اپنی باہوں کی گرفت اس پر سخت کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں میچ کر گیا۔ مرحا جی، آج مجھے جلدی سے ریڈی کر کے بھیج دو، آج مجھے کورٹ جانا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ کو کورٹ کیوں جانا ہے؟ آج وہ تمہارے تایا کے بیٹے کا کیس چل رہا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ عاصم، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، تو مجھے کورٹ جلدی جانا ہے۔ میر کیا عاصم بھائی کو پھانسی لگا دی جائے گی؟ مرحا نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اب تو یہ اس لڑکی کے بیان پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کو عمر قید ہوتی ہے یا پھانسی ہوتی ہے، یا پھر وہ باعزت بری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اس لڑکی کا بیان ہی فیصلہ کرے گا۔ کیس میں وہ کتنا انوالو تھا یہ نہیں، اس بارے میں وہ لڑکی صحیح جانتی ہے۔ وہ اس کے بیان پر ہی عدالت کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، اسے انصاف تو ملنا چاہیے۔ میر جی بولیے۔ میر کی جان، شامیر جو بات کرتے ہوئے واش روم میں جانے لگا تھا، مرحا کی آواز پر پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، میر آپ میرے گناہ گار کو بھی سزا دلوائیں گے؟ وہ میرا بیان بھی اتنا ہی معنی رکھے گا؟ مرحا کے دماغ میں اپنے گناہ گار کو لے کر سوال اٹھا تھا۔ میر کی جان، تم بیوی ACP شامیر ملک کی بیوی ہو،
تم جس طرح کی سزا کے لیے تجویز کرو گی اس کو وہی ملے گی۔ اس کے لیے دوبارہ میری جان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ شامیر نے مرحا کو پلکوں پر آئے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے کہا، مرحا جب تم اس گھٹیا کو یاد کر کے درد سے روتی ہو تو مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کم پڑ گیا ہوں اپنی محبت کو لے کر۔ کیوں میری محبت اتنی شفا بخش نہیں ہے؟ کیوں میری محبت تمہارے زخموں کا مرہم کا کام نہیں کرتی؟ کیوں مجھے بار بار تمہیں اپنی محبت کی دلیل دے کر بتانا پڑتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میری محبت میں اتنا دم ہے تو کیوں میری محبت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے سے روک نہیں پاتی؟ یہ بولتے ہوئے شامیر کے لہجے بہت درد تھا۔ نہیں میر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تو آپ تو بہت اچھے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھے پر اعتماد بنا رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی اس گھٹیا شخص کو یاد کر کے روں گی نہیں۔ میرا شامیر کی بے حد قریب ہو کر اس کے چہرے کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر بے اختیار بول رہی تھی، وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس گھٹیا انسان کا نام اپنی زبان سے نہیں لوگی۔ میر، مجھے آپ کی قسم میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی۔ بس آپ مجھ سے ناراض مت ہو۔ مرحا کو شامیر کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ آخر میر کی آنکھوں میں تو مرحا نے خود کو واپس پا لیا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور اس گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اب وہ تمہارا مجرم نہیں ہے، اب وہ میرا مجرم ہے۔ تمہارا کام صرف مجھ سے پیار کرنا ہے۔ پلیز میرے پیار کو ایکسیپٹ کر لو یار۔ خود کو میرے پیار کے رنگوں میں رنگ لو مرحا۔ شادی کو 4 مہینے ہونے کو ہیں، کیوں اپنے شوہر کا صبر امتحان لے رہی ہو؟ پلیز ہمارے اس رشتے کو مکمل ہونے دو میری جان۔ مت تڑپاؤ اپنے میر کو۔ جب جب تم میرے اتنے قریب آتی ہو میرا دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے پہرے لگا کر میر نے اپنے دل کو روک رکھا ہے جو ہر پل اپنی مرحا کو اپنے بے حد قریب چاہتا ہے۔ شامیر نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے لب مرحا کے ماتھے پر رکھ کر بڑی عقیدت سے بھرا لمس چھوڑا تھا جسے مرحا نے آنکھیں بند کر کے بنا کسی مزاحمت کے قبول کر لیا تھا۔ رومان شاہ کافی دیر تک سے اپنے تایا کے روم میں بیٹھا ہوا ان کی عیادت کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ رومان شاہ گھر آئے اور میرب سے کہیں سے دکھائی نہ دے۔ وہ ہمیشہ رومان شاہ کا ویٹ کرتی ہوئی گیٹ کے سامنے یا کچن میں ہی نظر آتی تھی، مگر آج نہ وہ رومان شاہ کو کچن میں نظر آئی اور نہ ہی اس کے پیچھے اس کے تایا کے روم میں آئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ یہ لیجیے پانی۔ مہک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھے ہوئے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر رومان شاہ کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ رومان شاہ گھر آتے ہی پانی ضرور پیتا تھا اور میرب رومان شاہ کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ جب وہ اپنے تایا کی عیادت کے لیے آ کر بیٹھتا تو میرب پیچھے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی۔ نو تھینکس، مجھے پیاس نہیں ہے۔ رومان شاہ پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوا، امی جان میرب کہاں ہے؟ بیٹا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے صبح سے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں اس کے کمرے میں کھانا اور فروٹ بھی بھجوا چکی ہوں، مگر اس نے سب ویسے ہی واپس کر دیا ہے۔ میں خود بھی گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، جب دل کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال مجھے آرام کرنے دیں۔ رومان شاہ کی ماں نے پورے دن کا حوالہ دے دیا۔ امی جان اگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ مجھے فون کر دیتی یا میرب خود فون کر دیتی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ رومان شاہ بڑا بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا، اسے میرب کی فکر ہونے لگی تھی اور وہیں پاس کھڑی ہوئی مہک چل کر کوئلہ ہو رہی تھی کہ رومان شاہ کو یوں میرب کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر میرب کا خون ہی کر دے۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ آج بہت دنوں بعد رومان اسے اکیلا میسر تھا، ورنہ تو میرب ہر جگہ رومان شاہ کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ رومان شاہ کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر میرب بھی آگ بگولا ہو کر روم سے نکل گئی۔ رومان شاہ باہر ٹیبل پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر اس کی پشت سے چپک گیا۔ رومان شاہ کو یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی، یہ گھٹیا حرکت اس کے گھر میں سوائے مہک کے کوئی نہیں کر سکتا۔ ڈسگسٹنگ مہک، اس سے زیادہ بےہودہ حرکت کی توقع میں تم سے نہیں کر سکتا۔ رومان شاہ نے مہک کی کلائی جو رومان شاہ کے سینے پر بندھی ہوئی تھی اسے پکڑتے ہوئے زور کا جھٹکا دے کر اسے اپنے منہ کی طرف لے آیا۔ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے اور تمہیں اس طرح کی چیپ اور گھٹیا حرکتیں سوچ رہی ہیں۔ سچ میں تمہیں اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں ہے تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کا ہی کر لو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کر سکتی تو مجھ پر مہربانی کرو، شروع سے ہی میرا کردار بہت صاف اور شفاف رہا ہے، اس لیے پلیز اپنا یہ گندگی بھرا وجود مجھ سے دور رکھو۔
مجھے کوفت آتی ہے یہ سوچ کر کہ میں کبھی تم جیسی گھٹیا کردار لڑکی سے محبت بھی کرتی تھی۔ رومان شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گہرے آلود نظروں سے کہا تھا، رومان میں تم سے بہت پیار۔ شٹ اپ! کیوں شٹ اپ؟ اگر دوبارہ اپنے منہ سے محبت لفظ کی توہین کی تو تمہاری زبان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بس بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں تمیز سے، اب اگر تم نے اس طرح کی چیپ حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور 1 سیکنڈ سے پہلے تمہارے باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بنا تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ دفع ہو جاؤ، ہٹو میرے راستے سے، مجھے اپنی با کردار اور بات ضمیر بیوی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے کہ مہک کے لیے تیزاب کی بوندیں تھی جو جاتے ہوئے رومان شاہ اس پر پھینک گیا تھا۔ میرب کیا بات ہے؟ رومان شاہ میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے ہوئے بڑی محبت بھری آواز سے پوچھ رہا تھا۔ شاہ آپ کب آئے؟ میرب رومان شاہ کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ او ہو، اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آرام سے لیٹی رہو، مجھے بتاؤ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میرب جو اپنی خود کی بیماری ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو شاہ کو کیا بتاتی؟ اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ شاہ مجھے بھوک نہیں ہے، میرب منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ میرب کتنی بار کہا ہے کہ کھانے میں لاپرواہی مت کیا کرو، پہلے ہی تمہاری جان اتنی چھوٹی سی ہے کہ مجھے اپنے جذباتوں کے پہرے لگانے پڑتے ہیں، اور اب تمہارا یوں بیمار ہو کر لیٹ گئی ہو تو میں ہلکان کیسے کروں گا؟ شاہ مذاق کے موڈ میں بولا۔ شاہ آپ کی باتیں یہیں سے شروع ہوتی ہیں اور یہیں پر ہی ختم کیوں ہوتی ہیں؟ میرب جو شاہ کی گود میں سر رکھے ہوئی تھی، شاہ کے سینے پر مکے برساتی ہوئی چیختی تھی، ظالم لڑکی، مارتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں کتنی جان ہے، اور جب میری محبت کو سہنے کی بات آئے تو وقت سے پہلے تمہاری ہتھیلی میں پسینے آنے لگتا ہے۔ رومان شاہ میرب کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر ہی لیٹتا چلا گیا۔ شاہ پلیز آج نہیں، میرب منت کرنے والے انداز سے بولی، ایک شرط پر تمہاری جان بخش سکتا ہوں، اگر تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ رومان شاہ یہ سارا ڈرامہ میرب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہی تھا۔ رومان شاہ کو میرب کی کاہل طبیعت کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ اس وقت کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے اس وقت رومان شاہ کی قربتوں کو سہنے کو بھی تیار نہیں تھی، اسی لیے رومان شاہ نے اس کے سامنے یہ سچویشن رکھی تھی اور اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرب کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرب رومان شاہ کے نیچے مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی 2 سیکنڈ کے اندر بیڈ سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ رومان شاہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ہوئے تکیے پر سیدھا لیٹا ہوا، دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اپنے آتشی لبوں پر مسکرا کر میرب کا تیزی سے تیار ہونا دیکھ رہا تھا۔ بہن جی آپ روئی نہیں، اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کیس سے رہائی دلا دے گا۔ عاصم کی ماں جائے نماز پر بیٹھی ہوئی رو رو کر گڑ گڑاتی ہوئی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی کہ آج عاصم کے کیس میں ہی ہم سنوائی تھی، تو ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعا ہوتی۔ رومان شاہ کی ماں سے اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بہن جی آپ تو بہت نیک خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ عاصم بے قصور ہو اور اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہمارے بیٹی کا جینے کا واسطہ سہارا عاصم ہے۔ اور رومان شاہ کی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بڑی آبدیدہ ہو کر بول رہی تھی، بہن جی میں تو ایک گناہگار سی بنتی ہوں، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ میری پڑھی ہوئی نمازوں کو قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو ہر انسان ایک جیسا ہے، ہر انسان کے دل سے نکلنے والی دعا میرا رب سنتا ہے، اور جس طرح اپنے رب کے سامنے سجدہ زیر ہو کر رو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنیں گے، اور اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہوں، اگر آپ اس طرح سے ٹوٹ گئی تو مہک کو کون سنبھالے گا؟ رومان شاہ کی ماں تسلی دیتے ہوئے بولی، بہن جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس مصیبت گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، ہمارے پاس تو ان کے علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ جس رومیو کو ہم نے باعزت کر کے گھر کے 2 ٹکے کا سمجھ کے گھر سے نکالا، آج وہی رومیو ہمارے ساری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم نے جو کیا ہے اس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ بیٹا جیل میں ہے، شوہر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور مہک کی تربیت میں اتنی خراب
تربیت میں نے اتنی خراب کی ہے کہ وہ آج کل صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھتی۔ مہک کی ماں باتیں کرتے ہوئے زوروں قطار رو رہی تھی۔ بس بہن جی، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک وہ ذات بڑی بے نیاز ہے اور معاف کرنے والی ہے، اور صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ مہک کی ماں بڑے تسلی بخش انداز میں تسلی دے رہی تھی۔ سر، کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟ میرب کے چیک اپ ہونے کے بعد رومان شاہ اور میرب ڈاکٹر کے سامنے ان کی کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ رومان شاہ بے حد پریشان لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے سر، میں آپ سے حقیقت بالکل نہیں چھپاؤں گی، کیونکہ مریض کے گھر والوں کو اس کے بارے میں سچ جاننے کا پورا حق ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اور بہت ساری کیئر بھی کرنی پڑے گی۔ ان کا ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ان کے غصے اور چڑچڑے پن کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بہت سیریت انداز سے بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر، پلیز آپ مجھے بتائیں گی کہ میری وائف کو آخر کیا ہوا ہے؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ رومان شاہ بار بار میرب کی جانب دیکھ رہا تھا اور ٹینشن سے رومان شاہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ سر، ریلیکس، میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں تو بس آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے تھوڑا سا ڈرا کر پریپیئر کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اس قدر ڈر جائیں گے۔ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں، اور یہ کیوٹ سی ماما بننے والی ہیں۔ رومان شاہ نے ایک لمبی اور ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کرسی کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا۔ ڈاکٹر، آپ نے تو میری جان نکال دی۔ رومان شاہ نے اپنے چہرے کی خوشی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ رومان شاہ نے میرب کے جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر بنا ڈاکٹر کا لحاظ کیے میرب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود کے نزدیک کر کے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کے بڑی قدرت اور محبت سے چوم کر اسے مبارکباد دی۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر بیٹھی ہیں سامنے۔ میرب نے پیچھے ہوتے ہوئے شرما کر رومان شاہ کو ڈاکٹر ہونے کا احساس دلایا۔ تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو بھی پتا ہے آفیشل بیوی ہے میری۔ اب اتنی بڑی خوشی کو ہضم کرنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کوئی تو چاہیے۔ رومان شاہ ہنستے ہوئے پیچھے ہو کر بولا۔ نہیں، آبجیکشن، جی، آپ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، مجھے کوئی نہیں۔ ڈاکٹروں نے دونوں میں اتنا پیار اور کیئر دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ سر، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ فزیکلی بہت ویک ہے۔ آپ کو ان کی ڈائٹ پلان کا بھی بھرپور خیال رکھنا ہوگا تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند رہ سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ مجھے ڈائٹ پلان سمجھا دیجیے، انشاءاللہ میں کہیں بھی کوئی کمی نہیں رہنے دوں گا۔ ڈاکٹر کی بات پر رومان شاہ نے مسکراتی ہوئی نظروں سے میرب کی جانب دیکھا۔ میرب نے شرما کر آنکھیں نیچے جھکا رکھی تھی۔ یہ میں نے کچھ ملٹی وائٹامنس لکھ دیے ہیں، آپ انہیں یہ روٹین سے کھلانے ہوں گے، اور کھانے میں فروٹ اور دودھ کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ ان کے ساتھ ارد گرد کا ماحول خوشگوار رکھنا ہے۔ اگر شروعات سے ہی ماں خوش رہے گی، ماحول اچھا ملے گا تو ایک تندرست بچہ دنیا میں آتا ہے، اور اگر ماں کے ارد گرد کا ماحول سے مطمئن نہ ہو اور آنے والے وقت میں ماں بچے کی صحت پر بہت غلط اثر پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں یہ سب کچھ ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہی، آپ کا یہ پہلا بیبی ہے تو اس لیے ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ کا آگاہ کرنا میرا فرض ہے۔ نہیں ڈاکٹر، آپ مجھے سب کچھ اچھی طرح سے سمجھائیں، کیونکہ مجھے اپنے بچے اور وائف کی صحت بے حد عزیز ہے۔ رومان شاہ نے مطمئن لہجے سے کہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کو ان کا ہر ماہ روٹین چیک اپ کے لیے بھی لے کر ضرور آئیے گا، اور باقی سب تفصیل تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ ان کو پہلے 3 مہینے وزن وغیرہ بالکل نہیں اٹھانا ہے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط کے دن ہے۔ ایک تو یہ ان کا پہلا بیبی ہے، اور دوسرا یہ فزیکلی طور پر بہت ویک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے تو ان کی میڈیسن چینج کر دوں گی۔ ڈاکٹر، میں ان سب چیزوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھوں گا، بس میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ رومان شاہ کہتے ہوئے رکا۔ جی، آپ کھل کر پوچھیں، جو بھی سوال ہے، ڈاکٹر نے رومان شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں تو یہ ہمارا بیبی میرے پیار میں رکاوٹ تو پیدا نہیں کرے گا، اس سے کسی بھی طرح کا کوئی کمپلیکیشن تو پیدا نہیں ہوگی، بس یہ جاننا تھا۔ رومان شاہ نے نظریں جھکائے ہوئے اپنا سب سے بڑا وہم سوال ڈاکٹر تک پہنچایا۔ میرب شرمندہ سے ہوتے ہوئی نظر جھکا کر ہکی بکی ہو کر بیٹھی تھی۔ اسے تو یہ پتا تھا کہ شاہ اس کے ساتھ بے باک باتیں کرتا ہے، مگر یوں ڈاکٹر کے سامنے بھی بول جائے گا، اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ نہیں سر، آپ بے فکر رہیں، آپ کا بیبی آپ دونوں کے بیچ میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، سب کچھ اوکے ہے، آپ بے فکر رہیں، جب ضرورت ہوگی تو میں بتا دوں گی۔ رومان شاہ کے سوال پر ڈاکٹر لبوں کے اندر ہی مسکراتے ہوئے سیریس انداز سے جواب دیا۔
رومان شاہ ڈاکٹر سے تھینک یو بولتے ہوئے کلینک سے باہر آ چکا تھا۔ شاہ آپ کتنی بے شرم ہے، کہیں بھی کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ میرب کلینک سے باہر آتے ہی شاہ پر برس پڑی۔ بھائی اس میں بے شرمی والی کون سی بات ہے؟ میرا ایک اہم سوال تھا جو میں نے ڈاکٹر سے پوچھ لیا، اب تم مجھ پر اس طرح سے ناراض مت ہو۔ رومان شاہ معصوم چہرہ بنا کر میرب سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا۔ یہ بھی کوئی ڈاکٹر سے پوچھنے والا سوال تھا؟ میرب آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، میرے لیے تو یہ بہت اہم سوال تھا، کیونکہ میں نہیں رہ سکتا اپنی بیوی سے دور، تو اس لیے یہ اسٹریٹ فارورڈ ڈاکٹر سے ہی پوچھ لیا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ میرب دانت پیستے ہوئے نفی میں سر ہلا گئی، جیسے کہہ رہی ہو کہ شاہ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں آنکھیں مت دکھاؤ بیوی، میری بیبی کو چھوٹی سی کیوٹ ماما۔ رومان شاہ نے میرب کا غصہ کم کرنے کے لیے کہا تو میرب شرماتے ہوئے نظر گھما گئی۔ تم جلدی سے گھر چلو میرب، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے اس قدر ایکسائٹڈ ہوں، میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں تمہیں یہیں پر گلے لگا کر مبارکباد پیش کروں۔ رومان شاہ نے گاڑی کی جانب جاتے ہوئے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے کہا۔ شاہ پلیز ایسی کوئی حرکت مت کیجیے گا۔ میرب رومان شاہ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتی تھی۔ میرب یار ایک حق تو بنتی ہے یار، اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے تو خوشی سے اپنی خوشی سیلیبریٹ تو کرنے دو۔ رومان شاہ میرب کو تنگ کرنے کے لیے تھوڑا سا نزدیک ہوا تو میرب ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے پیچھے ہو کر گاڑی کا گیٹ کھول کر اندر بیٹھ چکی تھی۔ رومان شاہ کہکا لگا کر ہنستے ہوئے دوسری جانب ہو کر گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ مہک گھر میں گہما گہمی دیکھ کر جلن کے مارے آگ بگولا ہو کر جلی ہوئی بلی کی طرح پورے گھر میں گھوم رہی تھی۔ رومان شاہ نے گھر آنے سے پہلے ہی اپنی امی جان کو فون پر یہ خوشخبری سنا دی تھی اور ساتھ میں دلاور سے کہہ کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی بھی ارینج کرا رکھی تھی۔ پارٹی کے ارینجمنٹ اور رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشی کو سن کر مہک کی جلن اور حسد ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا۔ رومان شاہ اور میرب کے آنے والے پہلے مرحا شامیر اور میرب کی ممی پاپا سب آ چکے تھے۔ گھر کے افراد کے علاوہ صرف میرب کی ممی پاپا کو ہی انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرب کو اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا، کیونکہ رومان شاہ نے اسے ساری بات دلاور کے ٹیکسٹ پر ہی تھی۔ شاہ وہ دیکھو ممی پاپا کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، لگتا ہے ممی پاپا آئے ہوئے ہیں، میرب نے گاڑی کے اندر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ کیا آپ نے ممی پاپا کو بتا دیا ہے ہماری گڈ نیوز کے بارے میں؟ میرب نے حیرانی سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں میری تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ رومان شاہ میرب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرب اپنی ممی پاپا کی گاڑی اپنے گھر پر دیکھ کر ایکسائٹڈ ہوتی ہوئی گاڑی سے اترنے لگی۔ پھر رومان شاہ نے بھاری آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ میرب آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھی رہو، میں آ کر تمہیں اتارتا ہوں۔ میرب اور تم کسی بھی طرح کی اچھل کود نہیں کرو گی۔ شاہ اس کا مطلب ہے کہ آپ میری ہر چیز پر پابندی لگا دیں گے؟ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ میری جان ہر چیز پر پابندی نہیں لگاؤں گا، بس جو چیزیں تمہیں نقصان دے سکتی ہیں ان پر پابندی ضرور عائد کر دوں گا۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی کی دوسری جانب سے گھوم کر میرب کے گیٹ کی طرف آیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر میرب کے آگے اپنا مضبوط ہاتھ پھیلاتے ہوئے مسکرایا، اسے باہر آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے شاہ کے ہاتھ کو اپنا مضبوطی سے نازک سا ہاتھ رکھ کر میرب نے منہ بسوڑتے ہوئے شاہ کے ہاتھ پر اپنا مضبوط نازک سا ہاتھ رکھ دیا۔ میرب کو ابھی سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ شاہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس پر بہت ساری پابندیاں عائد کر دے گا۔ میرب کو اپنی آزادی خطرے میں لگ رہی تھی۔ ویلکم ہوم میرے پیارے پوتے کی پیاری ممی پاپا۔ جیسے ہی میرب رومان شاہ کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہوئی تو رومان شاہ کی ماں نے آگے بڑھ کر اپنی بہو اور بیٹے کا پرجوش انداز سے ویلکم کیا۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے میرب کو گلے لگایا اور ماتھا چوم کر بہت سی دعائیں دی، پھر رومان شاہ کو گلے ملتے ہوئے اسے بھی بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ وہ بہت خوش تھی رومان شاہ کے گھر میں آنے والی خوشخبری کو سن کر۔ میرب سرپرائز تھی گھر کے اندرونی ماحول کو دیکھ کر، کیونکہ لاؤنج کو رنگ برنگے غباروں سے سجایا ہوا تھا۔ سامنے ہی ٹیبل پر خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ میرب کے ممی پاپا اور شامیر اور مرحا بھی آئے ہوئے تھے۔ سامنے ہی رومان شاہ کی دونوں تائیاں اور تائے بیٹھے ہوئے تھے۔ مہک کے بابا کی حالت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے انہیں یہ ویل چیئر پر لا کر بٹھایا گیا تھا۔ دیکھنے میں ان کی حالت کچھ خاص ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ مہک بھی بظاہر خوشی چہرے پر سجائے ہوئے ایک طرف کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک سرپرائز دیکھ کر میرب بہت خوش تھی۔
मीरब जल्दी से जाकर अपनी मामा के गले लग गई। वह शर्माते हुए चेहरा नजरें झुकाए हुए मुस्कुरा रही थी। रुमान बेटा, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। मलक जुबैर रुमान शाह से गले मिलते हुए बोले। मीरब की वालदा भी आगे बढ़कर रुमान शाह के सर पर प्यार देते हुए इसकी पीठ थपथपाकर मुबारकबाद देने लगी। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। मीरा अपने भाई के गले लगते हुए चहक कर बोली थी। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो छोटी सी पुप्पो जान। रुमान शाह मुस्कुराते हुए मीरा के सर पर थपकी लगाई। शामिर ने मीरब के सर पर प्यार से हाथ रखा तो मीरब शर्माते हुए शामिर के गले लग गई। सदा खुश रहो, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजे, हमेशा मुझे ऐसी मुस्कुराती हुई मिलो। शामिर ने सर पर हाथ रखते हुए मीरब को बहुत सारी दुआएं दी। रुमान शाह की दोनों ताइयों ने भी आगे बढ़कर रुमान शाह और मीरब को मुबारकबाद दी और बहुत सारी दुआएं दी। रुमान शाह के छोटे ताया ने भी दोनों को मुबारकबाद दी और प्यार दिया कि रुमान शाह की माँ को भी बहुत सारी मुबारकबाद दी। रुमान शाह के बड़े ताया जो सबके बीच में मौजूद तो ज़रूर थे, मगर इनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि कुछ भी कह सकते, इसलिए इनको थोड़ी देर के बाद रूम में वापस ले जाकर आराम की गर्द से लिटा दिया गया। महक ने भी मजबूरन सिर्फ हाथ दिखावे की खातिर आगे बढ़कर मीरब और रुमान शाह को मुबारकबाद दी। रुमान शाह ने तो इसके मुबारक का जवाब तक नहीं दिया, जबकि मीरब अच्छे तरीके से महक के गले लगी। रुमान शाह और मीरब का केक काटा। रुमान शाह और मीरब ने केक काटा। सब छोटी सी खुशी को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। मीर भाई और मीरब कितने खुश लग रहे थे ना। मिरहा ने रूम में आते ही खुद के दिमाग में सोचते हुए शामिर से कहा, हाँ बात ही बहुत खुशी की है। अल्लाह ताला जब औलाद जैसी नेमत अता करता है तो इंसान खुद को मुकम्मल महसूस करता है। किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए औलाद एक अहम कड़ी होती है। औलाद होने के बाद लोग एक मजबूत रिश्ते में जुड़ जाते हैं। शामिर ने मिरहा की बात का बहुत गहराई से जवाब दिया। शामिर की बात का मतलब मिरहा बहुत अच्छी से समझ गई थी, मगर मुंह से जाहिर नहीं होने दिया। इसे पता था कि शामिर अब अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। मीर, आसिम भाई वाले केस का क्या हुआ? आप सुबह बता रहे थे कि आज आसिम भाई का केस का फैसला है। मिरहा ने बात बदलते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हें बताना भूल गया था कि आसिम के बारे में इस लड़की ने बयान दे दिया कि ये इस वक्त वहाँ मौजूद तो था, मगर इस लड़की ने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, बल्कि ये इनको मना रहा था कि मगर इसने आकर ना तो पुलिस में FIR दर्ज करवाई, उल्टा पुलिस को गुमराह करने के लिए पुलिस के आगे आगे भागता और छुपता रहा। इसी जुर्म में इसे 6 माह की कैद हुई। इसके बाद इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। शामिर ने सुबह कोर्ट में होने वाले फैसले के बारे में मिरहा को तफसील बताई। चलो अल्लाह का शुक्र है, ताई जान के जीने का वाहिद सहारा आसिम भाई, अगर वो बाइज्जत बरी होकर आ जाएंगे तो ताई और महक की जिंदगी आसान हो जाएगी। मिरहा, तुम इन टॉपिक को छोड़ो, इधर आओ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। शामिर मिरहा की कलाई पकड़ते हुए इसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए बोला, मीर आप इतना सस्पेंस क्यों बढ़ा रहे हैं? मुझे घबराहट हो रही है, जल्दी बताएं ना। शामिर जो मिरहा के चेहरे की जानिब गहरी नज़रों से देखते हुए इसके दोनों हाथ अपने मजबूत हाथों में लिए हुए बैठा था। मिरहा, जैसा कि तुम्हें पता है कि आसिम वाला केस बहुत देर से चलता आ रहा था। अब इसका तो फैसला हो चुका है कि वो काफ़ी देर से मेरा ट्रांसफ़र पंजाब के एक गांव में होना था, जो आसिम वाले केस की वजह से रुका हुआ था। जैसे ही आसिम वाला केस ख़त्म हुआ तो मेरा ट्रांसफ़र लेटर आ चुका है। इसके लिए मुझे कल सुबह की फ़्लाइट से लाहौर जाना होगा। शामीर ने बड़े तहम्मुल से ठहर ठहर कर सारी बात मिरहा को बताई। यानी कि मीर, आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं? मिरहा ने जांचती हुई नज़रों से शामिर की जानिब देखा। मिरहा मेरी जान, अब तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो तो इन सब के लिए तुम्हें अपने आप को हमेशा तैयार रखना होगा। मेरा ट्रांसफ़र कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, मैं आपके बिना यहाँ पर अकेली नहीं रहूंगी। मिरहा ने तड़प कर शामिर का हाथ थामते हुए कहा, मेरी जान, वो जगह तुम्हारे लायक नहीं है। वो पंजाब का एक बहुत छोटा सा गाँव है, जहाँ पर इस गाँव के चौधरी ने लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा जमाया हुआ है। इस गाँव में ना तो ठीक से लाइट आती है और ना ही आमदोरफ्त का कोई बेहतरीन जरिया है, तो तुम ऐसी जगह पर जाकर क्या करोगी? तुम बोर हो जाओगी मेरी जान। शामिर ने मिरहा के कांधे पर हाथ रखकर इसे अपने साथ लगाते हुए समझाने की कोशिश की, जहाँ इसे मिरहा की तड़प देखकर खुशी महसूस हो रही थी, वहीं यह दुख भी वो मिरहा को ऐसी जगह पर हरगिज साथ नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जगह किसी भी तरह इस मिरहा के लायक नहीं थी। मीर प्लीज, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते।
نہیں رہنا مجھے آپ کے بغیر، یہ کمرہ اچھا نہیں لگتا۔ بات کرتے ہوئے مرحا کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تھے۔ میر، آپ کو پتا ہے جب آپ کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا ویٹ کرتی ہوں کہ آپ کب آئیں گے۔ آپ کے جانے کے بعد مجھے دن بہت لمبا لگنے لگتا ہے، تو سوچے جب آپ چلے جائیں گے تو میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی۔ مرحا شامر کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنا سر شامر کے سینے میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ مرحا میری جان، میرا کون سا دل کر رہا ہے تم سے دور جانے کو۔ پتا ہے یہ بات تمہیں بتانے کے لیے میں نے کتنی ہمت اکٹھی کی ہے، مگر میری جان یہ میرا کام ہے۔ اگر میں ایموشنل ہو کر فیصلے کروں گا تو اس طرح سے میں اپنے فرض سے چونک جاؤں گا۔ گاؤں کے لوگوں کو میری بہت ضرورت ہے، وہاں پر لوگ کھانا کھانے سے تنگ ہو چکے ہیں کیونکہ غریب کسانوں کی زمینوں پر وہ چودھری زبردستی قابض ہوا بیٹھا ہے۔ جب تک وہ غریب کسان کھیتی باڑی نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیا، اور کہاں سے اپنی بیوی بچوں کا گزارا کریں گے؟ تو بتاؤ ایسی صورت میں کیا ان کی مدد کرنے سے انکار کر دوں؟ نہیں میر، میں نے ایسا تو نہیں کہا، آپ ان لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیں۔ میری جان، ٹرانسفر روکنے کا مطلب یہی ہوگا کہ میں ان غریب لوگوں کی مدد کرنے سے انکار کر رہا ہوں۔ تمہارا میر تو خود تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میر کی جان تو تم نہیں اٹکی رہے گی، تم پریشان نہیں ہو، میں تمہیں روز دن میں پتہ نہیں کتنی بار فون کروں گا، ویڈیو کال کروں گا، میں ملنے بھی آتا رہوں گا۔ شامر مرحا کو مطمئن کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ میر پلیز، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، وہ جیسی بھی جگہ ہوگی میں گزارا کر لوں گی۔ مرحا شامر کے چہرے کے دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بول رہی تھی۔ بولتے ہوئے مرحا نے لب شدت سے رونے کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ شامر کو اس معصوم چہرے پر ترس آ رہا تھا۔ یوں رونے سے شامر کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جان کی آنکھوں میں ایک آنسو اپنی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں مرحا اس کی وجہ سے آنسو کی بوچھاڑ لگائے ہوئی تھی۔ تم پہلے رونا بند کرو، اس کے بعد میں تمہاری بات سنوں گا۔ شامر نے اپنے ہاتھوں سے مرحا کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میں ابھی چپ کر جاؤں گی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مرحا نے بچوں کی طرح جلدی سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس کی حالت دیکھ کر شامر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آج سے پہلے مرحا کی آنکھوں میں شامر وہ جذبہ نظر آ رہا تھا جس کو دیکھنے کے لیے وہ کب سے بے چین تھا۔ آج پہلی بار مرحا کی آنکھوں سے اسے اپنے لیے محبت نظر آئی تھی۔ یہ آنسو شامر کی محبت کے لیے بہائے جا رہے تھے۔ مرحا، مجھے تمہیں وہاں پر لے جانے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، بس ریزن یہی ہے کہ تم وہاں پر بور ہو جاؤ گی۔ وہاں کچے مکانات ہیں، وہاں کا ماحول بالکل بھی تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ میر، آپ جہاں ہوں گے وہ جگہ میرے لیے دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہوگی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی۔ میں آپ کے لیے کھانا بھی پکایا کروں گی، آپ کے کپڑے بھی دھو لیا کروں گی، جو کچھ بھی کرنا ہوگا میں سب کچھ کر لوں گی، بس آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ مرحا ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ اور اگر وہاں گاؤں پر سکون فضا میں تمہیں اپنے قریب پا کر میرا موڈ رومانس کرنے کو کیا تو، اور میں خود کے جذباتوں پر لگام نہیں ڈال سکا تو پھر تم مجھے معاف کر دینا۔ شامر کا لہجہ بہت شرارتی ہو رہا تھا۔ مرحا نے اس بات کا جواب نہیں دیا، مگر اس کا شامر کے سینے میں اسی طرح سے سر چھپائے رکھنا شاید اس بات کی دلیل تھے کہ مرحا شامر کے ساتھ پانے کے لیے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اب شامر کے پاس سے انکار کرنے کا کوئی ریزن بچا نہیں تھا۔ شامر کی محبت میں پگھلتی ہوئی مرحا شامر کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیاری کرو، لے چلتا ہوں تمہیں گاؤں کی سیر کروانے، اگر تم ایسا ہی چاہتی ہو تو۔ میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہر دن اور ہر رات میری جان میرے ساتھ ہوگی، شامر نے اپنی باہوں کے گرفت میں کستے ہوئے کہا۔ میرب اپنے روم میں جا چکی تھی جبکہ رومان شاہ میرب کو مائکے والوں کو سی آف کرتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ جب سے اسے دلاور کی کال آئی تھی وہ کال سننے کے لیے وہیں پر رک گیا تھا۔ مگر دلاور، ہماری طرف سے یہ ڈیل ڈن تھی، تو پھر یہ ایشوز کس لیے پیدا ہو رہے ہیں؟ سر، شاید کوئی نیا کمپٹیٹر کھڑا ہوا ہے، وہ لوگ بجٹ میں ہائی کوالٹی دے رہا ہے، اس لیے یہ ہماری ڈیل وہ لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ مگر دلاور، بجٹ تو ہمارا بھی لو ہے اور کوالٹی تو ہم بھی ہائی دے رہے ہیں، ایسا کون سا نیا کمپٹیٹر آ گیا جو ہم سے بہتر کوالٹی اور ہم سے لو بجٹ میں دے رہا ہے؟ مجھے یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی تھی۔ سر، بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، مگر مارکیٹ میں یہی افواہیں ہیں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں کہ تمہارے خیال سے کیا کرنا چاہیے؟ رومان شاہ نے دلاور سے مشاورت چاہی۔ سر، میرے خیال سے آپ کو ایک دفعہ ترکی جا کر خود سارا جائزہ لینا چاہیے، وہاں جا کر ہی آپ کو اصل حقیقت کے بارے میں پتہ چلے گا۔
کہ یہ کوئی سازش ہے یا سچ میں کوئی اہم سے بہترین پیشکش لے کر آیا ہے؟ تو ٹھیک ہے، پھر ڈن کرو، میں 1-2 دن کے اندر ہی جا کر سارا جائزہ لے کر آتا ہوں اور تم میرے ساتھ چلو کہ ریڈی رہنا۔ کہتے ہوئے رومان شاہ فون بند کر کے جیب میں ڈالتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ رومان شاہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، رومان شاہ کے تایا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب آ رہے تھے۔ تایا جی، خیریت تو ہے؟ اپنے تایا کے چہرے سے اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر رومان شاہ نے سوال کیا۔ رومان بھائی صاحب کو صحیح سے سانس نہیں آ رہا، مجھے لگتا ہے ہمیں ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، نم آنکھوں سے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے۔ جی میں بھی ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں کے بعد ایمبولینس دروازے پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اپنا سائرن بجاتی ہوئی رومان شاہ کے تایا کو ایمبولینس میں بٹھا کر ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ہی راستے میں ہی رومان شاہ کے اپنے تایا دم توڑ چکے تھے۔ ہاسپٹل لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کر دی تھی کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ماحول انتہائی سوگوار ہو گیا تھا۔ رومان شاہ کی بڑی تائی کی چیخیں اور مہک درد سے رونے کی آوازیں، انتہائی ماتم کا ماحول بن گیا تھا۔ رومان شاہ کے تایا کی ڈیڈ باڈی کو گھر لے آیا گیا اور ان کی تدفین کا انتظام کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا۔ گھر میں اسی وقت بہت افسردہ ماحول تھا۔ رومان شاید اس وقت ان سب کو دلاسا دینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ رومان شاہ کو ایک آدھے دن میں ترکی کے لیے بھی نکلنا تھا، اوپر سے میرب کی حالت بھی بہت سینسیٹیو تھی۔ رومان شاہ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہاں بھائی شامیر، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے جو تم مرحا کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو۔ آخر بھائی تمہاری بنا بچی گھر میں اکیلی بور ہو جاتی۔ ملک زبیر نے ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ بہت خوش ہو کر شامیر سے کہہ رہے تھے، جبکہ شامیر کی ماں کا چہرہ تھوڑا اترا ہوا تھا۔ اپنے بہو اور بیٹے کی جانب جانے سے وہ اپنے مگ میں چائے انڈیلتے ہوئے چپ چاپ افسردہ سا چہرہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما آپ کچھ بھی نہیں بول رہی، کیا بات ہے؟ آپ ہمارے جانے سے خوش نہیں ہیں کیا؟ شامیر نے ٹوس اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے چائے کا سپ لے کر اپنی ماں سے افسردہ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، تم دونوں ایک ساتھ جانے سے بہت خوش ہو، مگر تم دونوں کے چلے جانے سے میرے گھر کی رونق ختم ہو جائے گی۔ شامیر کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میری پیاری ماما، آپ پریشان نہ ہو، میں اپنی پیاری ماما کو روز فون کیا کروں گا اور جب میری ماما کا حکم ہوگا میں ملنے آ جایا کروں گا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ ماما آپ تو میری اس روٹین سے ہمیشہ سے واقف تھیں۔ کیا آپ کے بیٹے کو کبھی بھی کہیں بھی ٹرانسفر ہو کر جانا پڑ سکتا ہے؟ شامیر اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنی ماں کی جانب چلتا ہوا آیا۔ وہ کرسی کی پشت پر کھڑا ہو کر اپنی ماں کے گلے میں ماں ڈال کر اپنی ماں کے سر پر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا، بھائی اب تم میری بیگم کو رلانے کے لیے بعد مسکے مت لگاؤ۔ ملک زبیر نے اپنی بیگم کو دلاسا دیتے ہوئے شامیر کی ٹانگ کھینچی چاہی۔ جی نہیں، میں اپنی ماما کو مسکے نہیں لگا رہا۔ میری ماما کا جو حکم ہوگا میں وہی کروں گا۔ اگر میری ماما چاہتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر رکوا دوں تو ٹھیک ہے، میں ان کی غریب لوگوں کو منع کر دیتا ہوں۔ وہ کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں اپنی ماما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ بتائیں میری ماما کیا حکم ہے؟ شامیر اپنی ماما کا حکم کے آگے سر جھکائے گا۔ وہ اب بھی اپنی ماما کے آگے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے وہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے اور تم ان لوگوں کو انصاف دلانے میں کامیاب رہو۔ بس میں کیا کروں، ایک ماں ہوں، بیٹے کے جانے سے ماں کا جتنا مرضی دل مضبوط ہو دکھی ہو ہی جاتا ہے۔ اور اب تو تم میری بہو کو بھی ساتھ لے کر جا رہے ہو تو بس تھوڑا سا میرا دل بھی بھر آیا، مگر تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ۔ اپنے بیٹے کی گال تھپتھپاتے ہوئے پیار سے بولی۔ بکا اب آپ روئیں گی تو نہیں نا؟ شامیر اپنا چہرہ آگے کی جانب جھکا کر اپنی موم کے چہرے کی جانب دیکھتا ہوا بولا۔ پکا اب آپ بالکل نہیں روؤں گی، تم دونوں بے فکر ہو کر خوشی خوشی جاؤ، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مرحا چپ چاپ بیٹھی ہوئی سب کچھ دیکھ کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں اسے بھی یوں گھر جانے کا دکھ تھا۔ اسے پتا تھا کہ شامیر کی ماما ایک دم سے اکیلی ہو جائیں گی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جو شامیر کے بنا رہنے کو تیار نہیں تھا۔ اسی تو یہ احساس پہلی بار اتنی شدت سے ہوا تھا کہ اسے شامیر کی زندگی میں کیا مقام رکھتا ہے۔ شامیر کے جانے کے نام سے جس طرح سے مرحا کا دل تڑپا تھا، اس تڑپ نے مرحا پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا جس کو وہ بہت جلد اپنے میر پر یہاں کرنے والی تھی۔ اب سب مل کر ناشتہ کرتے ہوئے آپس میں جانے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میرب جی،
میری جان اٹھنے کا ارادہ نہیں ہے آج کیا؟ میرب کے گھر کے ماحول کو کچھ اپنی طبیعت کو لے کر کافی نڈھال سی تھی۔ اب صبح وہ اکثر رومان شاہ کے اٹھانے پر ہی اٹھتی تھی۔ گھر کا ماحول ایک دم ایسے ہو گیا تھا کہ جیسے وہ اپنی خوشی کو بھی اچھی طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکے تھے۔ کچھ دن تو افسوس کے لیے آنے والے لوگوں کی وجہ سے گھر میں کافی آنا جانا لگا رہا، جس کی وجہ سے رومان شاہ میرب پر بھی اچھی طرح سے توجہ نہیں دے سکا تھا۔ آج بھی رومان شاہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میرب کو اٹھا رہا تھا، جو کافی نڈھال طبیعت سے لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ نماز میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے؟ مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرب نے رومان شاہ کے اٹھانے پر لیٹے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ رومان شاہ اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑی محبت سے نظروں سے دیکھ کر اس نازک کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں تلے مسکراہٹ آئی تھی، یہ سوچ کے کہ اس کے نازک سے وجود میں اس کا بچہ پرورش پا رہا ہے۔ میرب کی طبیعت سے پہلے بہت چینج تھی۔ ایک تو کھانے کے بعد آنے والی ابکائیوں سے اس کے ناک میں دم کر رکھا تھا، کچھ بھی کھایا پیا اسے ہضم نہیں ہوتا تھا، اور کچھ کھانے کو خاص اس کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ شاہ بتائیں نا، نماز میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ رومان شاہ کا جواب نہ پا کر میرب نے دوبارہ سے پوچھا۔ رومان شاہ جو اپنی سوچ میں گم تھا۔ میرب جان، نماز میں بہت ٹائم رہ گیا ہے، بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، تم اٹھ کر نماز پڑھ لو، اس کے بعد آرام کر لینا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر عقیدت سے چومتے ہوئے کہا۔ شاہ میری طبیعت کب تک ایسی رہے گی؟ میرب نے بیزار سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری جان، پہلی بات تو میں بھی پہلی بار پاپا بن رہا ہوں، اس لیے مجھے آئیڈیا نہیں کہ کب تک تمہاری طبیعت ایسی رہے گی۔ مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اس سارے پروسیجر میں ہمارے بیٹا یا بیٹی کو آنے کے لیے 9 ماہ کا وقت چاہیے۔ اس سے زیادہ اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر سے چل کر پوچھیں گے، یا امی جان ہمیں اچھا گائیڈ کر سکیں گی۔ وہ میرب کے سوال پر ہنستا ہوا بولا تھا۔ ویسے بھی میری جان، ابھی تو بمشکل 10 دن بھی نہیں گزرے اور میری جان اکتا گئی ہے، ابھی تو 9 ماہ ہمارے شہزادے یا شہزادی کے آنے نے آپ کو تنگ کرنا ہے۔ رومان شاہ نے مسکراتے ہوئے میرب کا سر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ شاہ آپ کو ہنسی آ رہی ہے میری حالت پر؟ میرب نے منہ پھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں میری جان، میں کب ہنس رہا ہوں؟ شاہ نے اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے کہا۔ شاہ مجھ سے کچھ نہیں کھایا جاتا، مجھے بھوک لگتی ہے، مگر مجھ سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، چیزوں کو سمیل سے میرا دل خراب ہونے لگتا ہے۔ میرب اس وقت اپنا دکھ رومان شاہ سے شیئر کر رہی تھی۔ چلو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، نیکسٹ وزٹ پر تو ان سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ رومان شاہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا، چلو ابھی تم اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لو، ورنہ قضا ہو جائے گی۔ میرب نے بمشکل اپنے نڈھال سے جسم کو اٹھایا اور بیڈ سے اتر کر چپلیں پہنتی ہوئی کچھ دیر بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد اٹھ کر وضو کے لیے چلی گئی۔ رومان شاہ گہری سوچ سوچتے ہوئے بیڈ کے کراؤن سے سر لگائے ہوئے تھا۔ اسے آج ہر صورت ترکی کے لیے نکلنا تھا، فلائٹ بھی کنفرم ہو چکی تھی، بس رومان شاہ نے میرب کو بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے میرب جس طرح سے نڈھال سی کنڈیشن تھی، وہ خود بھی چھوڑ کر میرب کو نہیں جانا چاہ رہا تھا، مگر دلاور کے کہنے کے مطابق رومان شاہ کا ایک دفعہ جانا بے حد ضروری تھا، کیونکہ ترکی کے ڈیلر سے جو ڈیل ڈن ہوئی تھی وہ کسی اور کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے جاتے ہوئے رومان شاہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میرب وضو کر کے اسٹڈی روم میں جا کر فجر کی نماز پڑھ رہی تھی تو رومان شاہ ٹیکس پر دلاور جانے کی بات ڈسکس کرنے لگا۔ وہ ان کے میرب کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پتا تھا جیسے ہی میرب اس کے جانے کا سنے گی تو اس کا موڈ خراب ہونا لازم تھا۔ گرجنے والا رومان شاہ آج خود ڈرا ہوا بیٹھا تھا، اسے اپنی حالت پر ترس آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پیار انسان کو کس قدر بدل دیتا ہے۔ خیریت ہے شاہ، اب اتنی گہری سوچ میں میرے سوا کسے سوچ رہے ہیں؟ میرب سر پر حجاب کیے ہوئے دوپٹے کو کھولتے ہوئے رومان شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کسی کو نہیں شاہ، اتنی جرات کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی میرب کے علاوہ کسی اور کو سوچے؟ شاہ نے میرب کے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی سے اپنے سینے پر لٹایا۔ تو پھر بتائیں، آپ صبح صبح اتنی گہری سوچ میں کیوں تھے؟ میرب نے شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بٹنوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ میرب اصل میں ہمارے ترکی والے پروجیکٹ میں کوئی ٹانگ اڑا رہا ہے اور ہمارے بزنس کے لیے یہ ڈیل بے حد ضروری ہے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ میرب نے رومان شاہ کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہوئے پوچھا۔ تو اس کے لیے مجھے ترکی جانا پڑے گا، رومان شاہ نے دانتوں تلے زبان کو دباتے ہوئے کہا۔ ایسے آئیڈیا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ تو کیا آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں؟ میرب رومان شاہ کے سینے سے سر اٹھاتی ہوئی جلدی سے بولی۔
میری جان مجبوری ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو بزنس میں بہت گھاٹا ہو جائے گا، شاہ نے میرب کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، کیا نہیں، مگر آپ مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ میرب نے شاہ میرب شاہ کا میرب نے شاہ کا ہاتھ اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے غصے سے کہا۔ میرب میرب میری طرف دیکھو، شاہ نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اوپر کرتے ہوئے کہا۔ میری جان، اگر تمہاری کنڈیشن سفر کے لائق ہوتی تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا، مگر تمہیں پتا ہے ڈاکٹر نے غیر ضروری تمہیں سفر کرنے سے منع کرا ہے، تو اب ہم اپنے بچے کی جان کے ساتھ رسک تو نہیں لے سکتے نا۔ میرا جانا بہت ضروری ہے میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں 1-2 دن کے اندر ہی اپنا سارا کام نمٹا کر واپس آ جاؤں گا۔ ہاتھوں کے پیالے میں میرب کا چہرہ بڑھتے ہوئے رومان شاہ نے محبت سے بھرے ہوئے سمجھانے والے لہجے سے کہا۔ 1-2 دن میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ میرب کا اب بھی وہی جواب تھا۔ میرب پلیز میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، کو لمبا کھینچتے ہوئے کہا۔ میرب اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ غصے سے شاہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میرب کو غصے سے جاتا ہوا دیکھ کر شاہ جلدی سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو کر شاہ نے اسے جاتے ہوئے میرب کو کلائی پکڑ کر اسے اپنی باہوں کی سخت گرفت میں لے کر اپنی زبردستی اسے سینے پر لٹا لی۔ میرب میری جان، کیوں میرا جانا تم اتنا مشکل کر رہی ہو؟ قسم سے میں تمہیں خود بھی اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، مگر یار مجبوری ہے میری جان، سمجھنے کی کوشش کرو، ہمارے بچے کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے اس کے پاپا کو کام تو کرنا پڑے گا نا میری جان۔ شاہ کیوں نہیں سمجھتے؟ مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، میرب نے روتے ہوئے شاہ کا سینہ پیٹ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، اور میری جان نیند تو مجھے بھی نہیں آتی تمہارے بنا، شاہ کھلکھلا کر کہہ کر لگا کر بولا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ میرب شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر شاہ کو پیچھے کرتے ہوئے منہ پھلا کر روتی ہوئی بولی۔ میں بھلا اپنی جان کا مذاق اڑا سکتا ہوں؟ اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ۔ واپس اپنی جگہ پر کھینچتے ہوئے اپنی باہوں کے سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ پلیز اپنے شاہ کا جانا مشکل مت بناؤ، ایک بار مسکرا کر اجازت دے دو تاکہ میں آسانی سے جا سکوں۔